बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा आपको पता है कि बहुत ही अहम मौज़ूआत लेकर आते हैं जिस पर हम डिस्कशन करते हैं। टॉपिक बताने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि दिन का आगाज़ हमेशा जो है वो पॉजिटिव थाट्स के साथ होना चाहिए और हमेशा बल्कि ये भी कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, क्योंकि जब आप कलाम इलाही ज़िक्र इलाही से दिन का आगाज़ करते हैं और फिर अपने रूटीन के जो भी आपके काम हैं उसको निकलते हैं तो उसमें यकीनन बरकत होती है और आपकी रूह को भी सुकून पहुंचता है। टॉपिक आज का अगर मैं कहूँ तो हमारी रूहानी जो सुकून है उसी से रिलेट करता है, हमारी जो हेल्थ है उससे रिलेट करता है। बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बड़ों की या बुज़ुर्गों की बात करें, सेहत जो है वो सबके लिए ज़रूरी है और उस सेहत को बरकरार रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों से अगर मैं शुरू करूँ, मेरा जब हम स्कूल जाते थे तो खुले ग्राउंड होते थे, वहाँ पे जहाँ हमें किताबें पढ़ाई जाती थी वहीं पे एक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट होता था जिसमें किसी न किसी गेम में हमने पार्टिसिपेट लाजमन करना होता था। लेकिन अब वक्त जैसे जैसे तेज़ी के साथ बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी का दौर आया, बात करते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इस तेज़ तरक्की के दौर ने हमारी चीज़ों को लिमिटेड करना शुरू कर दिया। कैसे कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आप देखें कि बंद बिल्डिंग्स में आ गए। वो जो ग्राउंड का कॉन्सेप्ट था, वो जो 40 मिनट का डेली एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का कह लें कि एक सब्जेक्ट, एक पीरियड का होना, वो अब नहीं होता है। तो ये आया, इसके जो हमारी जिस्मानी सेहत है, हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की जो हमारी जहनी सेहत के ऊपर या जिस्मानी सेहत के ऊपर इसके असरात हैं, डेफ़िनेटली नेगेटिव हैं। तो वो क्या मुरतब हो रहे हैं। हम किताबों को बहुत वैल्यू देते हैं, तालीम को बहुत वैल्यू करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और उस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ फ़िटनेस एक्सपर्ट तशरीफ़ फरमा है। हमारे बेशतर प्रोग्राम में देखते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पर भी आप इन्हें देखते हैं। तमीना कौसर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तमीना, कैसी हैं आप? तमीना, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। मैंने सही कहा ना कि आपके मेरे वक्त में जो टाइम था, एक 40 से 45 मिनट का एक पीरियड होता था जिसमें किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करना होता था। अगर मैं पूछूं, चूँकि अब बच्चे आप स्कूल जाते हुए देखती होंगी, क्या अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? अब बच्चे हर वक्त मोबाइल पे या लैपटॉप पे होते हैं या टीवी पे होते हैं, वो चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई। एक तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। एक ऑन द होल, ठीक है, अगर आप स्कूल्स की बात करें तो स्कूल के अंदर भी फ़िज़िकल एजुकेशन, या अगर आपको याद हो असम्बली के अंदर एक पीटी हम हुआ करती थी, या एक स्पोर्ट्स टीचर स्कूल के अंदर बाकायदा होता था। और उसके अलावा जो है ना वो स्पोर्ट्स गालाज होते थे। जैसे अगर आपने दौड़ने का कुछ वो करना है तो वो उस पर इनाम मिला करते थे आपको। ये जैसे जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी इट वाज पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा बच्चे घर में बहुत एक्टिव थे, क्योंकि हर वक्त उनके पास फ़ोन, मोबाइल और ये चीज़ें उनके पास नहीं थी अप्रोच में, तो फिर उनके पास नहीं किया जाता था। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन अब चूँकि बच्चों के पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और जितनी भी उनकी एक्टिविटी है वो सारी मेंटल है, फिजिकल नहीं है। बल्कि कुछ अर्सा पहले मैं देख रही थी कि ये अगर आप ये देखें, जैसे आप वीआर का देख लें, वीआर अगर बच्चों के पास गेम्स हैं या उसके अलावा अगर उनके पास और डिफरेंट गेम्स हैं, या वो आजकल एक व्हील्स आए हुए हैं, सो दे जस्ट सिटिंग देयर, ठीक है। उसके अलावा वो लगते हैं कि जी वो रेस कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, एंड दैट्स हाउ दे लर्न, इज़ मोस्टली लाइक दैट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गुड, लेकिन जो ह्यूमन माइंड है, ठीक है ना, उसको भी आपने हरकत देनी है। और जैसे हम कहते हैं हरकत में बरकत है, तो बच्चों को अगर आप शुरू से ही एक्टिव नहीं रखेंगे तो जो आजकल की माशाल्लाह से डाइट है और इन्वायरमेंट है, दोनों आपकी ज़हनी और जो आपकी जिस्मानी है उस पर असरअंदाज करता है। डेफिनेटली। तो इस वक्त चूँकि हम देख रहे हैं कि बच्चों की वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, मेंटली वो ज़रूर एक्टिव हैं अपने गैजेट्स की हद तक, लेकिन जब फिज़िकल किसी न किसी एक्टिविटी की बात आती है तो उनमें वो इम्यूनिटी नहीं है, उनमें वो पैशन नहीं है कि हम किसी ग्राउंड में जाके खेल सकें, या फिर स्कूलों में भी ये चीज़ नहीं, ये कॉन्सेप्ट उस तरह से मुतारिफ़ नहीं करवाया जा रहा। तो आप क्या समझती हैं कि जहाँ हम किताबों को, जहाँ हम अपने निसाब को इतना वैल्यू कर रहे हैं, 110% हमारा फोकस होता है कि हमारा तमाम तर निसाब जो है वो क्लियर हो, एग्ज़ाम से पहले बच्चों को सारी बुक्स क्लियर करवा दी जाए, तमाम तर टेस्ट क्लियर हों, लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, जिस्मानी सरगर्मियों की, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो क्या स्कूल बिल्कुल वो बच्चों की उस हेल्थ को अवॉइड किए हुए है कि बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, वो किताबी कीड़ा, लेकिन सेहत जो है वो हमारी सेकेंडरी हो गई है? असल में उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्कूल और पेरेंट्स दोनों आजकल सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं। मेरा बेटा फ़र्स्ट नहीं आया या मेरी बेटी फ़र्स्ट नहीं आई या उसका डॉक्टर बन गया, उसका इंजीनियर बन गया, ये बहुत कॉमन है आजकल। हर दूसरा बंदा जो है ना वो इसी रेस में लगा हुआ है। और उसमें स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स एक बिज़नेस है अभी।
اب دیکھیں ہر وہ اسکول، کیونکہ ہر اسکول اپنے حساب سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ٹیچرس کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان اے وے وہ صرف مارکس پہ جا رہی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے بچوں کو ماں باپ یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو بھی اسکول کا ایک ٹائم ہوتا ہے، یا ٹیوشن جا رہے ہیں یا سپارہ جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کا کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا. وہ گھنٹہ ہے یا 2 گھنٹے، ماں باپ کہتے تھے جاؤ گلی محلے میں چلے جاؤ، جس طرح سے بھی ہوتا تھا وہ چیزیں اس وقت کامن تھی. ابھی خیر اوبیسلی سیفٹی کے بھی ایشوز اینڈ ایوری تھنگ. نہیں اب مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ میرے اپنے ایک پرسنل ایکسپیرینس میں یہ بات ہوئی تھی ٹھیک ہے. اب میرا بھتیجا ہے ٹھیک ہے، اس کو اس وجہ سے کراٹے کلاسز چھڑوا دی گئی تھی کہ اس کے ایگزامز نزدیک تھے اور اس کو کہا تھا کہ یو ہیو ٹو فوکس آن یور اسٹڈیز، ایون دو وہ کوئی پہلا کمپٹیشن لڑنے لگا تھا. لیکن یہ ہے پریشر، یہ پریشر ماں باپ کی طرف سے بھی ہے اور یہ پریشر جو ہے نا وہ اساتذہ کی طرف سے. تو کیا یہ جو پریشر بچوں پہ صرف نمبر آپ نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، آپ نے 100 میں سے 100 نمبر ہی حاصل کرنے ہیں، اور یقیناً بچوں کے اوپر یہ بھی ایک پریشر ہے، تو یہ پریشر ان کی صحت کو متاثر نہیں کر رہا؟ انہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی جو اپنی ہر انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے، اس کے ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ریلیکسیشن چاہیے، اسے اپنے لیے ایک وقت، وہ می ٹائم کی جو آپ بات کرتی ہیں، تو یہ بچے کی صحت پہ اثر انداز نہیں ہو رہی چیزیں؟ اب میں بھی جس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. پہلی چیز کہ یہ اسکولس کو یا مطلب پیرنٹس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، آپ 100% نہیں پڑھ سکتے بیکاز یور مائنڈ نیڈز ریسٹ. جیسے کہ آپ کی باڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہے. جیسے ہوتا ہے کہ آپ صبح بھی پڑھ رہے ہیں، دوپہر میں بھی پڑھ رہے ہیں اور رات میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ہیلتھ شروع ہوتی ہے مائنڈ سے. جیسے ہم کہتے ہیں فرسٹ یو ہیو ٹو ٹرین یور مائنڈ اینڈ دین یو ورک آن یور باڈی، کیونکہ مائنڈ کا کام ہے نروس سسٹم کو کنٹرول کرنا. اگر آپ کے مائنڈ میں وہ اسٹریس ہے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے اسٹریس ہے ٹھیک ہے، تو وہ آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے، آپ پڑھائی بھی نہیں کر پائیں گے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایز اے فٹنس انسٹرکٹر ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے ہیپی ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں، ایسٹروجین آپ کا کم ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی کسی بھی جگہ پہ، یہ نہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کچھ بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیسیژن پاور بہتر ہو، آپ اسٹریس نہ لے سکیں، اگر آپ کی ڈیسیژن میکنگ اور دنیا کو دیکھنے کو جو ہم کہتے ہیں پازیٹیو ہوں، تو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو ایکسرسائز. یعنی کہ اس وقت پھر ہمارے بچوں میں جو چڑچڑاپن ہے، جو ایک دم سے ہائپر ہو جانا، جسٹ بیکاز کوئی ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے. اب دیکھیں اگر کوئی بچہ موبائل پہ بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، موبائل کے اندر بھی آج کل ماشاء اللہ سے انٹرنیٹ ایسا ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی، جیسے میں اگر کپڑے خریدنے لگی ہوں تو مجھے ہر دوسرا ایڈ جو ہے نا کپڑوں کا آ رہا ہوتا ہے. یہ کیونکہ اب ظاہر بات ہے سائنس ترقی کر گیا ہے. بچے بھی جب کوئی الٹی سیدھی گیم دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کو اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، دیٹ ہیز اے امپیکٹ آن دیئر فزیک. اب کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نے ڈرائیو کرنی ہے، اف دے آر انسپائرڈ فرام دی ڈرائیونگ، تو ڈرائیو تو نہیں کر سکتے نا، ڈرائیو تو جب وہ بڑے ہوں گے تو کریں گے. اس لیے ایشو یہ ہے کہ وہ اسٹریس لیول نہیں جا رہا. پیرنٹس کا جو ایک پریشر ہے یا اسکولس کا ایک پریشر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں اچھے طریقے سے پڑھیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، تو یو ہیو ٹو انٹروڈیوس دیٹ ایکسرسائز تھنگ. اب ایکسرسائز ضروری نہیں ہے کہ وہ جم میں جا کے ایکسرسائز کریں. اچھا یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو جم میں بھیجنا ہے تو وہ ایکسرسائز ہوگی ان کی. پہلی چیز ہے کہ بچے تو ویٹ ٹریننگ کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا، وہ کرنا بھی چاہیں تو ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے. ان کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، جیسے اگر وہ رننگ کریں گے، جاگنگ کریں گے، سوئمنگ کریں گے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو مائنڈ گیمز بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 4-5 کرسیاں رکھ کے بھی یوز ٹو رن ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے بال وغیرہ دی جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو تھرو. اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم اسکلز بچوں میں انہینس کرتے ہیں، دیٹس یور موبلٹی. اب جیسے اگر آپ بچے کے اوپر گیند پھینکیں گے تو وہ جج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے، مطلب اس لیے ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس کی ایک ججمنٹ ہو. اس کے بعد جو آپ کی باڈی کا کنٹرول ہے، دیٹ یو نیڈ اسپیڈ، یو نیڈ ٹو ہیو ایجلٹی، یو ہیو ٹو ہیو موبلٹی اینڈ یو ہیو ٹو ہیو فلیکسیبلٹی. جنرل فٹنس میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو جب تک پریکٹیکلی کچھ کرے گا ہی نہیں تو کیسے کرے گا. اب دیکھیں بہت سارے ینگ بچوں میں اوبیسٹی کے ایشوز آپ نے سنا ہوگا. اب بچوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے پتھر بھی کھا لیں گے تو ہضم کر جائیں گے، ایسی ہم بات سنتے ہیں نا، لیکن اب بچے ہضم نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، ان کی ایکسرسائز نہیں ہے. اگر وہ کچھ کھا بھی رہے ہیں تو اوبیسلی وہ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں. اس میں ان کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور ان کی فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو جہاں پہ آپ ہر چیز کا ایک نصاب بناتے ہیں کہ وہ سائنس پڑھیں، انگلش پڑھیں، میتھس پڑھیں، ساری چیزیں پڑھیں، تو وائی کانٹ یو ایڈ ون سبجیکٹ ٹھیک ہے. وہ آپ بے شک ڈیلی بیسس پہ نہ کرائیں. آئی اسٹل ریممبر ٹھیک ہے کہ کم سے کم ایک ویکلی کلاس ہوا کرتی تھی. میرے بیٹے کے اسکول میں ایوری فرائیڈے ایک اسپورٹس کلاس ہوا کرتی تھی جس میں دے یوز ٹو گیو دیم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اب چونکہ بچوں کے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کس لیول پہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے،
تو وہ ایوری ویکینڈ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ پراپر اس کا ڈریس ہے اور اس کو وائٹ جاگرز میں اور اس میں بھیجنا ہے. تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر دیکھیں اسکول کا نام اگر صرف ایک سلیبس کے حساب سے تو نہیں ہے کہ وہ فرسٹ سیکنڈ آ رہا ہے کہ مطلب اس نے ماسٹرز کیا یا کوئی بھی چیز کی ہے, اگر وہ اسپورٹس میں بھی اچھا کچھ کرتا ہے تو تب بھی تو اسکول کا نام ہے. اسکول کا بالکل, والدین کا تب بھی نام روشن ہو سکتا ہے. کرکٹ میں جا سکتا ہے, وہ بیڈمنٹن میں جا سکتا ہے, وہ والی بال میں جا سکتا ہے, وہ سوئمنگ میں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مچ مور, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے گیمز. دوسری چیز یہ کہ جو آئی کیو لیول آپ نے انہینس کرنا ہوتا ہے بچوں کا, کیونکہ جو بچے اے او لیولز کرتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کافی یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ اسکولوں کا ڈفرینٹ پروسیجر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو مینٹل ایکسرسائز. مینٹل ایکسرسائز آپ کیسے کریں گے؟ مینٹل ایکسرسائز یہی ہوتی ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو مینٹلی بھی آپ کو ٹرین کرتی ہیں, اینڈ دین یو ٹرین فزیکلی ایز ویل. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی ایکسرسائز بچے کر لیں گے, بچے تو کرتے رہتے ہیں, یہ دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں, پڑھنے کے ہیں تو جی ایکسرسائز کرنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے, اینڈ ٹرسٹ می, ٹھیک ہے, دے آر رانگ. آگے جا کے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جو ہونا ہے اسی ٹائم پہ ہونا ہے. بچپن میں آپ کی ہڈیاں فلیکسیبل ہوتی ہیں. اگر بچے جو جمناسٹک میں جاتے ہیں, اب اگر آپ کو اور مجھے کوئی کہے کہ آؤ جی اس پہ لٹک جاؤ, وی کانٹ ڈو اٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ ہماری بونس اتنی فلیکسیبل رہی ہیں. اب تو ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے میں بھی 6 مہینے لگ جائیں گے. تو بچے دے آر فلیکسیبل. اوبیسلی ان کا یہ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, کہ جب انہوں نے اپنی ڈائٹ پہ توجہ دینی ہے, انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ اور فزیکل ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے. اور پیرنٹس کو اور اسکولس کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کو پرائرٹی پہ لائیں, اس کو جو ہے نا وہ سیکنڈری چیز نہ بنائیں, دس از پرائرٹی. ایسا بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم جب چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ انہیں بس کتابوں میں, کیونکہ بچہ اس کے اتنا ویٹ نہیں ہے جتنا کہ اس کے بیگ کا ویٹ ہوتا ہے, تو گیمز کے تھرو بھی تو آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں, وہ انٹرسٹ بھی زیادہ لے گا, بور بھی نہیں ہوگا, اور اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. ایکٹیویٹی پلے گروپ میں کیا کرتے ہیں ابھی ہمارے تو پلے گروپ میں نا ایگزامس شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز جنرلی اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں اور وہ 7 ایئرس تک بچوں سے ایگزام نہیں لیتے. اچھا 7 سال تک؟ نہیں, 7 سال تک ان کا ایگزام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, دے آر جسٹ لرننگ. یہ ہمارے پاکستان میں کچھ الٹی گنگا بہتی ہے کہ ہم لوگ, مطلب میرا بیٹا جب پلے گروپ میں گیا تھا, ٹھیک ہے, تو ہی واز ہیونگ ایگزامس. اچھا, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کس کا ایگزام؟ ایگزامس, میتھ, انگلش, اردو ان کا ایگزام تھا. پھر ان کا ایک آرٹس کا پیپر ہوتا تھا, دے یوز ٹو ہیو ایگزامس. لیکن پلے گروپ اگر آپ پراپر اسکولوں میں چلے جائیں تو پلے گروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے کلر کی بچے کو سمجھانا ہے کہ کلر کیسے جج کرنا ہے, کیونکہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا, تو وہ بچوں کی دیکھتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اگر اس کی گاڑیوں میں انٹرسٹ ہے تو وہ کارز میں اس کو بتائیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ بلو ہے, یہ بلیک ہے, یہ گرین ہے, یہ یلو ہے. انٹرسٹ دیکھیں گے, انٹرسٹ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو 1-2 سال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیٹس جسٹ یور لرننگ. دیٹس گریٹ. اب دیکھیں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے مینٹل, تو پھر وہی کام ہو رہا ہے نا کہ آپ مینٹلی بچے کو سمجھا رہے ہیں, اینڈ دین یو کم ٹو فزیکل. اب فزیکل چیزوں میں جب آتا ہے تو جو گیمز ہے بچوں کے, یعنی اگر آپ نے کاؤنٹنگ سکھانی ہے تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں چاک سے لائنز بنایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو اب تھوڑا سا ماڈرن دور ہو گیا تو اب وہ کلر سے بناتے ہیں, دے رائٹ ڈاؤن 1, تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جمپ آن دا 1, جمپ آن دا 4, جمپ آن دا 6, دیٹس ہاؤ دے لرن. لیکن وہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار ہمارے اسکول کے بچوں نے ٹاپ کیا, ہمارے اسکول کے 80% بچے وہ آ گئے, تو ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے. اینڈ اپنے ایکسپیرینس میں بھی میں نے دیکھا, کسی اسکول میں میری بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ ان کے اینول فنکشنز نہیں ہوتے, اینول فنکشنز میں نا وہ جو ٹیبلو کراتے ہیں بچوں کو, یو نو, ایک ڈانس کائنڈ آف اے تھنگ اور ایک ردم سی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو چونکہ ہم جو ایروبکس کرایا کرتے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اسکول کے اندر ایروبکس کیوں نہیں رکھتے, ایروبکس رکھیں تو بچوں کو یہ ٹیبلو سیکھنے میں بھی آسانی ہے. یہ بیسکلی باڈی کی کوآرڈینیشن ہے. اف آئی ٹیل یو ٹو لفٹ, لائک آپ نے لیفٹ لیگ موو کرنی ہے, رائٹ ہینڈ موو کرنا ہے, تو باڈی کی کوآرڈینیشن ضروری ہے. بالکل, دس از یور موٹر اسکل ان دا بگننگ. تو بچوں کو وہ بھی نہیں, بچوں کو کیا, بڑوں کو نہیں کرنا آتا. when I used to ask my clients, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے آرمز اینڈ لیگز موو کرنی ہے, تو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے یہ کبھی سیکھا نہیں ہے. سو یہ شروع سے ضروری ہے, ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, اور فزیکلی بھی جو ہے نا, پھر آپ کی اوبیسلی اسٹرینتھ بھی بڑھے گی, آپ کا یو نو ایک آپ کا فوکس رہے گا, جو آپ پھر اسٹڈیز میں بھی لوز کر جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ کسی بھی اور نارمل روٹین کے کام میں آپ لوز کر جاتے ہیں. یقیناً ہم ایجوکیشن کو فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تعلیم کا ہم نے مانا کہ تعلیم کا ایک مقصد ہے, وہ آپ کو شعور دیتی ہے, آپ کو بناتی سنوارتی ہے, لیکن جب آپ کا جسم صحت مند نہیں ہوگا, آپ کا دماغ صحت مند نہیں ہوگا, آپ کیسے اس تعلیم کے مقصد کو سمجھیں گے یا پورا کریں گے؟ ناممکن. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی چیز اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے نا, کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن فار انسٹنس میرے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, I can eat, I can do whatever I want, لیکن اگر مجھے ڈائبٹیز ہے, مجھے ایزما ہے, تو میں کیسے کھاؤں گے؟ وہ پیسے میرے کس کام کے؟ ویسٹ.
اور دوسری چیز جو ہمیشہ لوگوں کو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے نا کہ جو دل کا سکون ہے یا ذہنی سکون ہے نا اس کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑنا. لیٹ سے میری 8 گھنٹے کی اگر جاب ہے تو میں اوور ٹائم کیونکہ مجھے ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں تو آئی ایم ڈوئنگ ایکسٹرا ورکنگ آورس فار نو ریزن, یعنی میری ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن میں پھر بھی اوور ٹائم کروں کہ جی مجھے پیسے مل رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی ہرس ہوتی ہے یا جو آپ کی ایک طریقے سے وہ آپ گریڈی ہو جاتے ہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو بچوں میں بھی وہی چیز ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہیلتھ وائز آپ خود بھی ایکٹیو رہیں گے, بچوں کو بھی آپ ایک لائف اسٹائل سکھا رہے ہیں نا, بینگ اے مدر بینگ اے فادر, آپ بچوں کو ایک لائف اسٹائل سکھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس طرح سے آپ نے زندگی, جیسے آپ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو, یا جیسے آپ کہتے ہو کہ بیٹا یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, دس از پارٹ آف لائف. چھوٹے بچوں کو بھی آپ گھر سے چیزیں سکھانا شروع کرتے ہیں. جب آپ ان کو کہتے ہیں بیٹا اپنے جوتے جا کے وہاں پہ رکھ دو, بیٹا یہ اپنا بیگ اٹھا کے وہاں رکھ دو, یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا. جب ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی خواتین جو ہے ویٹ لفٹنگ نہیں کرتی ہے, تو میں کہتی ہوں بچے نہیں اٹھاتی ہو, گھر میں بالٹی نہیں اٹھاتی ہو, کوئی سوٹ کیس اٹھا کے نہیں رکھتی ہو, وہ بھی تو ویٹ ہی ہے نا. لیکن پھر اس ڈمبل کو یا اس ویٹ کو آپ کیوں وہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا ایک پلان کریں. ایوری اسکول نیڈس ٹو ڈو دیٹ ٹھیک ہے نا, اور یہ اس کی امپورٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا اگر نہیں اس طرف, چونکہ ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے اسکول اس چیز کو ویلیو کر رہے ہیں, وہ ویلیو کر رہے ہیں صرف اور صرف تعلیم کو کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے اسکول کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے. اگر بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی اسی طرح سے اوائڈ ہوتی رہی تو آیا اس کی جو ہیلتھ ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, جو کہ ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ دیکھیں جو بچے میڈیکل میں ہوتے ہیں یا پری انجینئرنگ میں ہوتے ہیں, اب ینگ بچے بچیاں ہی ہیں نا, یا میٹرک میں آپ دیکھ لیں, میٹرک تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اللہ معاف کرے کوئی جنگ ہونے لگی ہے. میٹرک اتنا خوف بچوں کو دلایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اچھا بہت زیادہ ایگزامز کا پریشر. آج کل کے دور میں ایوری سیکنڈ پرسن از اسٹریس, اور ایج نہیں ہے. جیسے ہم پہلے کہتے تھے کہ اسکول لائف تو انجوائبل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا, بچوں کو ٹینشن نہیں ہوتی, تو جب شادیاں ہوتی ہیں یا نوکریاں آتی ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ بچے زیادہ اسٹریس ہیں, گھر سے بھی اسٹریس ہیں اور باہر بھی اسٹریس ہیں. تو اگر اس چیز کو یہ سمجھیں اور اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ اگر بچوں کو تھوڑا سا فری ٹائم دیا جائے تو ان کی ایجوکیشن اور ان کی لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ ایک چیز مسلسل یعنی 8 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ بریک تو چاہیے نا. اگر ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو 2 دن چھٹی کر لیتے ہیں نا, یا اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں تبھی تو چھٹی کر لیتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ نہیں آپ نے 24 بس پڑھنا ہے بس اور کچھ نہیں, ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ایکچولی اسٹریس کرتی ہے. تو یہ یعنی کہ سیم روٹین, اور اسٹریس آپ کی ہیلتھ کو ہر طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے. وہ اوبیسٹی ہو, وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہو, وہ آپ کسی بھی طرح سے وہ کریں گے ٹھیک ہے, ڈیسیژن پاور کو بھی بیسکلی وہ آپ کو کرتا ہے. یعنی کہ آپ کی ڈیسیژن پاور, آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی لوز ہوتا ہے اگر آپ ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے. سب سے بڑی چیز جو اسٹریس ڈسٹروائے کرتا ہے وہ آپ کا میٹابولزم. اوکے اچھا, اس پہ بات کرتے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل بتائیے گا. یقیناً ناظرین ہیلتھ سے ریلیٹ کرتی چیزیں ہیں, بچوں بڑوں نوجوانوں سب سے ریلیٹ کرتی ہیں, اور اگر ہم صرف تعلیم کو ویلیو کریں گے اپنی صحت کو نہیں کریں گے تو یقیناً دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو جائے گا. مزید اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں ہم تعلیمی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں وہیں پہ جسمانی سرگرمیاں یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس وقت ہماری فیملیز کی بات کریں, ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں, زیادہ سے زیادہ جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف تعلیم, نمبر, A+ گریڈ, بچے کو اسی میں الجھا کے رکھا جا رہا ہے. اس کی مینٹل ہیلتھ, اس کی فزیکل ہیلتھ وہ کس قدر متاثر ہو رہی ہے اس پہ بالکل بھی نظر ثانی نہیں کی جا رہی. تو کتنا ضروری ہے آپ کی جسمانی سرگرمیاں, اسی پہ ہم بات کریں. تہمینہ ہمارے ساتھ ہے. تہمینہ آپ بتا رہی تھی کہ اگر بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, اسے جسمانی تعلیم کی طرف نہیں لایا جاتا, فوائد نہیں بتائے جاتے, تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ بتا رہی تھی. دیکھیں نقصانات میں نے وہی بات کی ہے ٹھیک ہے نا کہ سب سے پہلے تو مینٹل ہیلتھ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے نا, بیکاز آپ اسٹریس ہو جاتے ہیں. اسٹریس اوبیسلی ہر چیز کو روئن کرتا ہے. اگر آپ اسٹریس ہیں تو جو آپ پڑھ سکتے ہیں یا کسی بھی کام کو آپ کر سکتے ہیں بہتر طریقے کے ساتھ, تو وہ آپ افیکٹولی نہیں کر سکتے ہیں, یعنی کوالٹی آف ورک آپ کا ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے ٹھیک ہے کہ اسٹریس ڈسٹرائز دا ڈیسیژن میکنگ ان اے وے ٹھیک ہے کہ اگر آپ جیسے اکثر بچوں کو آپ یہ پوچھیں نا کہ او وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, تو دے آر کنفیوزڈ ٹھیک ہے, ان کو خود نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ بیکاز دے ہیو سو مچ ڈائیورسٹی ان ایوری تھنگ, کیونکہ اسکول میں ان کو کوئی کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, فیملی میں ان کو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, پیرنٹس ان کو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, تو ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کنفیوز ہے. دوسرا دے ڈونٹ ہیو دا اسٹرینتھ اینڈ کیپیبلٹی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز ہے جیسے میں نے بتایا پری میڈیکل ہے یا پری انجینئرنگ ہے, تو اوبیسلی آپ کی
آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ میتھمیٹیشینس بننا چاہ رہے ہیں یا سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں تو اوبیسلی عام پڑھائی سے زیادہ آپ کی ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا مائنڈ کتنے % کام کر رہا ہے, آپ ایفیشنسی مائنڈ کی کتنے ایکٹیو کتنے ہیں. اب مائنڈ کو بھی تو آپ ٹرین کرتے ہیں نا, بالکل ایسے, ود فوکس اینڈ ود پراپر فوڈ, ود پراپر ریسٹ, ٹھیک ہے, ود سلیپ. اب یہ ساری چیزیں مائنڈ کو بھی ٹرین کرتی ہیں, لیکن چونکہ آپ وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے ہیں بیکاز آپ کا سلیپنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا فوڈ یعنی کھانا پینا آپ کا ٹھیک نہیں ہے. تیسرا آپ کا ریسٹ پراپر ہے ہی نہیں. کبھی آپ 2 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے جب دل چاہا جدھر دل چاہا. سو یہ جو چیزیں ہیں بیسکلی دس از لائک اے پراپر تھنگ, ٹھیک ہے. ہر چیز کو آپ نے بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج یہ کر لیا اور کل میں نے وہ کر لیا. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مائنڈ کی ایفیشنسی ہے, جیسے میموری لاس کا آپ دیکھ لیں. اب کئی دفعہ آپ نے پیرنٹس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یار بچے کو یاد نہیں رہتا, بچے کو یاد نہیں رہتا, میں اس کو پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسکول نے پڑھایا, تو بچہ خود بھی کئی دفعہ زچ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یاد کر رہا ہوں نا تو مجھے یاد نہیں ہو رہا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ فوکس ہی نہیں ہے. میموری لاس از ناٹ جسٹ, ٹھیک ہے نا, کہ وہ آپ کو صرف ایکسرسائز ہی ہیلپ کرے گی, وہ آپ کی, میں نے آپ کا ریسٹ ہے, جیسے لوگ بریکفاسٹ نہیں کرتے, بریکفاسٹ نہ کرنا بھی میموری لاس کا ایک بڑا ریزن ہے. ہمارے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا ہم نے ایسی ان کی عادت بنا دی ہے کہ وہ بریک فاسٹ نہیں کرتے. تو اسی لیے تو میں نے کہا ہے نا, ایک جو لوگ اپنی ایج کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بائی دی ایج آف 30-35 دے فیل لائک کہ وہ ہم ایجڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ ہر بندہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے یار تمہارا کام ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو اینٹی ایجنگ ہے, کہ جو آپ بوٹکس کرا رہے ہیں یا چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی خوراک یا آپ کا مائنڈ پراپر ریسٹڈ ہے اور پازیٹیو ہے تو آپ کے چہرے پہ بھی آتا ہے, آپ کی پرسنالٹی پہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو بچوں کو ناشتہ اسکپ نہ کرایا جائے, اینڈ دین یو ہیو ٹو پلان ایوری تھنگ. جیسے میں نے ایکسرسائز کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک ایکٹیویٹی ہے, اگر وہ 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے کیونکہ ایگزامس تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا نہ مائنڈ کام کرے گا نہ ان کا جسم کام کرے گا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو بریکس ہیں, جو اٹس لائک ہیلدی بریک, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایز اے نصاب اگر آپ اس کو سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ہر روز ایک سبجیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے لیے نہ کریں, آدھے گھنٹے کے لیے کر دیں, اینڈ جسٹ چینج اٹ. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ مینٹل ٹریننگ جو ہے, فزیکل ٹریننگ کے ساتھ مینٹل ٹریننگ, کہ آپ ایک کوشچنر بنا لینا, آسک جنرل نالج کوشچنس, آسک اباؤٹ اینی تھنگ, گیو دیم ٹاپک, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ چیز ہم آپ سے پوچھیں گے. اور جیسے ہم اپنے جمس کے اندر کرتے ہیں, وہ کون 10 پش اپ کرے گا, کون زیادہ جلدی بھاگے گا, کمپٹیشن کریں گے, ٹھیک ہے. اینڈ ٹرسٹ می, ٹھیک ہے, دیٹ ہیز یو نو اے ویری وائز امپیکٹ آن دا ٹریننگ, ٹھیک ہے, کیونکہ جو لوگ مینٹل ہیلتھ کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو فزیکل ہیلتھ ان کی نہیں رہتی ہے. اچھا, یہ چیزیں ہیں, یہ پیرنٹس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی تو کچھ ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں. اگر اسکول میں نہیں ہو رہا, فار ایگزامپل اگر ان پہ کتابوں کا سلیبس کا اتنا برڈن ہے کہ اپنا سلیبس انہوں نے کور کرنا ہے, تو یہ آیا پیرنٹس یہ ذمہ داری تو اٹھا سکتے ہیں کہ بچوں کو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کر لے, 30 منٹس کے لیے کر لے ڈیلی. نہیں کر سکتے ہیں بالکل, لیکن کرے گا کون, کرے گا, کیونکہ ماں باپ خود بزی ہیں. اب ظاہر پتہ ہے جو باپ ہے وہ تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں کام پہ ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم بلیم نہیں کرتے, کیونکہ ظاہر پتہ ہے وہ کام سے تھکا آ رہا ہے گا تو وہ بچوں کو نہیں سنبھال سکتا, ٹھیک ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ملٹی ٹاسک بنایا, ٹھیک ہے. ا وومن کین ڈو اٹ اف شی وانٹس ٹو ڈو اٹ, لیکن یہ کہ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ عام روٹین میں جو بھی بچوں کا پڑھائی کا, جیسے اسکول سے آئے ہیں, تھوڑی دیر ریسٹ کی ہے, کھانا وانا کھایا ہے, ٹھیک ہے, تو شام کے ٹائم پہ کسی بھی ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو یور فیزیبلٹی آپ بچوں کو ٹاسک دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں نے اسکول کے پی ٹی کی آپ کو بات کی کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اسمبلیز کے اندر پی ٹی ہوا کرتی تھی, سمپل ایکسرسائزز ہوا کرتی تھی. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں ان اے گیم. اب گیم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چاک کے ساتھ ہم لائنس بناتے تھے, یو کین بائی سم تھنگ, اور اگر آپ نہیں بھی خرید رہے ہیں آپ ویسے ہی چاک کے ساتھ بنا سکتے ہیں. مطلب اگر 2-3 بہن بھائی ہیں تو فیئر انف, کیونکہ پھر بہن بھائی ہیں تو آپس میں لگے رہتے ہیں, ٹیم بن جائے گی. اگر اکیلا ہے تو یو ہیو ٹو کیپ ہم انگیج اور کیپ ہر انگیج, ٹھیک ہے. اس سے یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ اس کو گھر پہ موٹیویٹ کریں گے اور اگر آپ کا لائف اسٹائل بھی ویسا ہے تو بچے اس چیز کو پھر فالو کرتے ہیں, ڈراپ کریں گے بالکل. لیکن اگر پیرنٹس جیسے ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے آپ کو پتہ ہے آج کل لیٹ اٹھنے کا بہت رواج ہے, اینڈ دس از لائک آئی ڈونٹ نو, اٹس لائک رچ اسٹینڈرڈ آئی گیس, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں تو کہتے ہیں اچھا, بڑی حیرت نا آپ کو دیکھے گا انداز میں, دے گیو یو اے فیلر, ٹھیک ہے نا, کہ یو ویری پور مے بی سم تھنگ لائک دیٹ. ادروائز صبح اٹھنا از گڈ فار یور ہیلتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا آپ کا کہ رات کو بے شک ہم 9 بجے یا 10 بجے نہیں سوتے ہیں, لیکن سلیپ آن ٹائم اینڈ ویک اپ آن ٹائم. اچھا, ایک بہترین ٹائم بچوں کے اگر ہم سونے کی بات کریں تو کون سا ہے بہترین ٹائم؟
بچوں کو ویسے تو 10 گھنٹے نیند لینی چاہیے. اگر تو بہت چھوٹے ہیں جیسے 3-4 سال کے 5 سال کے بچے ہیں تو ان کو تو کم سے کم بھی 12 گھنٹے کی نیند چاہیے. لیکن اگر آپ 8-10 سال کے بچے ہیں, کالج گوئنگ 8-10 سال کے بچے ہیں, لیکن 8 گھنٹے از اے مسٹ, لازمن مسٹ ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کے لیے اب آپ نے اسکیجول کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں. لیکن اگر آپ نے بچوں کو, کیونکہ آپ سیٹرڈے سنڈے بچوں کی چھٹی ہے تو ماں باپ جگائی رکھتے ہیں, یا اسکولوں کی سمر چھٹیاں ہیں تو بچوں کو جگائی رکھتے ہیں, دس از ناٹ نائس. آپ بچوں کا ایک ڈسپلن بنائیں کہ یہ لنچ ٹائم ہے, یہ بریک فاسٹ ٹائم ہے, یہ آپ کا ڈنر ٹائم ہے, یہ آپ کا کھیلنے کا ٹائم ہے, یہ آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے. ڈیوائڈ کر دیں ہر چیز, ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے. اب آپ نے ان کو سکھانا ہے اور اس لائن پہ لگانا ہے تو ان کی آگے کی ساری زندگی ایزی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر ابھی بچے کبھی وہ 11 بجے سوتے ہیں تو کبھی وہ 2 بجے سوتے ہیں اور کبھی وہ سوتے ہی نہیں ہیں, یعنی ان کا کوئی ٹائم ٹیبل, کوئی اسکیجول ان کا فکس نہیں ہے, نہ کھانے پینے کا, نہ کھیلنے کودنے کا, نہ ہی ریسٹ کرنے کا. یہ اس ایج میں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آگے جا کے دے مائٹ ڈو اٹ, کیونکہ پھر آپ اڈلٹ ہو جاتے ہیں, گرون اپ ہو جاتے ہیں, چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اس ٹائم پہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے, بیکاز یو وانٹ دیم ٹو فوکس, یو وانٹ دیم ٹو لرن, کیونکہ یہ لرننگ ٹائم ہے. 6 سال کا بچہ جو ہے نا, ہی کین لرن ملٹیپل لینگویجز, کیونکہ اس کا مائنڈ اتنا شارپ ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ 6 سے 7 سال بہت کروشل ہوتے ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ جو آپ اس ٹائم پہ بچے کو سکھا دیتے ہیں, جیسے ہمارے سنت کے طریقے سے آپ دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ ماں کے ساتھ رہے. اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائیں تو اسکول کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد بچہ ماں سے الگ ہو. کیوں؟ کیونکہ 7 سال تک ہز مائنڈ از ڈیولپنگ, ہی از لرننگ. لیکن چلو آج کل کے بچے اتنے ایکٹیو ہیں کہ ہم کہتے ہیں 3 سال کی عمر سے اسکول جائیں, کوئی ہمیں بھی بریک دیں. لیکن دیٹس اوکے, کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے نا اسکول کا ٹائم 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اب اس میں ضرورت یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر اسکول نہیں کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو فائنڈ این ایکٹیویٹی. جیسے ابھی سمر کیمپس بھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں, چلیں کچھ پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے اور مے بی دے آر انڈر اسٹریس اور ٹائرڈ اور سم تھنگ, تو پھر گھر میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یا تو ان کو کسی جگہ پہ آپ ایڈمیشن لے دیں, ٹھیک ہے, کراٹے کلاسز کرا دیں, بالکل انہیں ان ٹائم میں فری نہ رہنے دیں. نہیں, اب آپ نے ان کو انگیج رکھنا ہے. اور انگیج یہ نہیں ہے کہ مطلب اب ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ جب وہ اسکول کا ٹائم چھٹی ہوتی ہے نا تو پھر ان کا ایک ٹیوشن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یعنی ان 3 مہینوں میں بھی وہ مسلسل پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس لیے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھیل کود بھی ایز امپورٹنٹ ایز یور اسٹڈیز, کیونکہ یو نیڈ اے بریک اینڈ یو نیڈ اے ڈائیورژن. ایک ہی طرح کی چیز سے آپ ویسے بھی بور ہو جاتے ہیں اینڈ یو گیٹ ٹائرڈ آف اٹ. تو اس لیے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یو فائنڈ ایکٹیویٹیز. لیکن ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, مختلف, اور ماں سے زیادہ بچے کو کوئی نہیں جانتا. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کو کیا کھلانا ہے اور کب کھلانا ہے. ٹیچر سے بہتر بچے کو کوئی نہیں جانتا, کہ اتنا فوکس رکھتی تھی ٹیچر بچے کے اوپر, نہ صرف ان کے ایجوکیشن کے لحاظ سے بلکہ ہاں ایک اسکل ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو ماں کر سکتی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ ماں کو یہ پتا ہے کہ کب کس ٹائم پہ بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. شی نوز اٹ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ چیز ہوتی ہے. تو جیسے ہم اسکولس میں بھی جا کے کئی دفعہ ٹیچرس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ ایسے ہے, اس کو ایسے ٹریٹ کرو. وی گو ٹو اسکولس, ٹھیک ہے, بیکاز ہم اپنے بچے کو جانتے ہیں. تو اب ضروری یہی ہے کہ اگر آپ اس کی باقی چیزوں کے ساتھ کنسرن ہیں, کیونکہ آپ زندگی میں کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ ہیلدی ہوں گے اور زندہ ہوں گے. ٹھیک. اچھا ترمین, اب سمر کیمپ کا آپ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, ہر پیرنٹ افورڈ نہیں کر سکتا, ظاہر ہے کہ فیسز ہائی ہے, ہر پیرنٹ نہیں افورڈ کر سکے گا. لیکن کیا ویکلی, اگر ہم ڈیلی بیسس پہ نہیں بھی کچھ کر رہے تو ویکلی ہم اپنے بچے کے لیے ایسی ایکٹیویٹی پلان کر لیں کہ آیا اس کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر نہ ہو, کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں وہ ملوث رہے, ضرور کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کرتا رہے, ڈیلی بیسس پہ نہیں لیکن ویکلی تو ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں. نہیں, ہم بچوں کو پارکس لے کے جاتے ہیں نا ایوری ویک. آپ دیکھ لیں کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو بچے پارک میں جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بچے ہیں تو وہ بیٹ گھر سے لے جاتے ہیں, بال گھر سے لے جاتے ہیں, یا اگر انہوں نے فٹ بال کھیلنی ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وی آر بلیسڈ, کیونکہ ہم تو پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس تو وی ہیو اے ویرائٹی. اور آئی تھنک باقی جو سٹیز ہیں, کراچی از اے بگ سٹی, لاہور از اے بگ سٹی, ہر جگہ پہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے. تو اس میں ضروری یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اگر اسکول کے اندر نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ان کو لے جائیں, ٹھیک ہے, یو نو گیو دیم دیٹ فری ٹائم. جیسے ہم ہالیڈے پہ جاتے ہیں تو اٹس لائک اے ہالیڈے فار دیم, ٹھیک ہے. اگر تو ایسی گھر کی سراؤنڈنگ میں ہی جگہ ہے, جیسے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے باہر بھی اتنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو سائیکل چلوائیں, پلیز سائیکل چلوائیں انہیں, ٹھیک ہے. ٹیل دیم ٹو ڈو بائیسکلنگ, ٹھیک ہے. سائیکل چلانا از ویری گڈ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ کرکٹ بیٹ کچھ بھی بال وغیرہ کھیلتے ہیں, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, یہ ڈیلی بیسس کی ایکٹیویٹی ہیں. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی ایسا بڑا نہیں کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے یا آپ کو بہت ٹائم انویسٹ کرنا پڑے یا کسی بڑی جگہ پہ آپ نے جانا ہے. مجھے بتائیں اسکپ روپ کتنی مہنگی ہے, کتنی اسکپنگ روپ ہم کیا کرتے تھے, اب تو خیر ہم جمس کے اندر کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ وچ آر ایزیلی اویلیبل اینڈ وچ از فن. فن یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ جب بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک تو دے لرن ٹو شیئر,
ٹیم ورک وہ سیکھتے ہیں. ہر طرح کے بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک ہی نیبر کا بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو بچوں میں بیسکلی ایک تو کانفیڈنس آتا ہے, دوسرا بچے آپس میں لڑتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بچے لڑتے ہیں پھر راضی ہو جاتے ہیں, دے نیڈ یہ چیزیں ان کو سکھاتی ہیں. اگر آپ بچوں کو بالکل ہی گھر کے اندر رکھ دیتے تو جو بچے اکیلے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کے بھی دے آر ویری آئسولیٹڈ, وہ اپنے میں ہی مگن ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی بچپن سے ان کا وہی ایک روٹین ان کی چلتی آ رہی, تو وہی اڈاپٹ کی ان کی وہ باڈی اپنے نے بھی, کزنس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں کرتا ہے. ہم نے تو خیر پریکٹیکلی یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بچے گھر پہ ایک ہی بچہ یا بچی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے کزنس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں کرتا, وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا, کھانے پینے کی چیزیں شیئر نہیں کرتا. تو خیر ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, لیکن میں نے اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ اگر ویسے تو اسکولس کو یہ چاہیے اینڈ یو نو دس شوڈ بی یو نو انکلوڈیڈ, لیکن اگر مثال کے طور پہ اسکول نہیں بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ بچوں کو ایسی ایکٹیویٹی دے, جیسے فار انسٹنس بچے فون یوز کریں, نو پرابلم یوز کریں, لیکن اب آپ ان کو یہ کہیں گے او یہ ٹائم اوور ہو گیا ہے, دس از یور پلے ٹائم, وہ آدھا گھنٹہ ہی صحیح, ڈزنٹ ریئلی میٹر, آپ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے کر دیں, اور جب ان کے سمر کی چھٹیاں آتی ہیں یا ونٹرس کی چھٹیاں آتی ہیں تو پھر تو یو ہیو ٹو پلان, اس کو آپ پلان کریں گے اینڈ دین یو ول سی دا ریزلٹس. یہ آگے جا کے ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو کریں, پلان تو کریں. دیکھیں پھر ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو ہے نا ہمارے لیے وہ مشکل ہو رہا ہے, اسکول کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. دیکھیں بچے تو ویسے بھی کھیلتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی ہم راکٹ سائنس ہے کہ بچوں کو پہلی دفعہ کھلانے لگے ہیں یا ان کو کسی چیز میں. اسکولس کے اندر بھی اب مجھے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اگر انہیں بتایا جائے کہ آئیں کھیلتے ہیں کچھ نہ کچھ. اسکولس کا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بڑے اسکولس ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر لیول کا اسکول ہے, لیکن جو بڑے اسکولس ہیں ان کے اندر گراؤنڈز ہوتے ہیں, ان کے اندر گراؤنڈز ہوتے ہیں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ, جیسے جھولے وغیرہ ہیں. اکثر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اسکول کے اندر وہ چھوٹے موٹے جھولے لگا دیتے ہیں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے گراؤنڈس بھی ہیں, لیکن چونکہ ہر اسکول میں اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی ایکٹیویٹی کریں. اور یہ بیٹ بال یا فٹ بال یا اسکپ روپ یہ کوئی اتنی ایکسپینسو چیزیں نہیں ہیں, اور سائیکل بھی یو نو ایک ظاہری بات ایک ٹائم آتا ہے جب بچے دے اسٹارٹ یو نو ڈوئنگ دا بائیسیکل, تو آپ اپنے حساب سے اس کو چلانے کے لیے سکھا سکتے ہیں, لیکن یہ آگے جا کے کام آتی ہیں ود یور مینٹل ہیلتھ اینڈ یور فزیکل ہیلتھ. ٹھیک, ہم دیکھتے تھے کمپٹیشن ہوتا تھا پہلے اسکول کے اندر مختلف گیمز کا, کیا اب وہ ہے یا وہی بس ہماری اسٹڈی میں ہی کمپٹیشن چل رہا ہے, وہیں پہ ٹیسٹ, وہیں پہ ایگزام چل رہا ہے, لیکن جب ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی یا کمپٹیشنس کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں, سب اسکولوں میں نہیں ہے, لیکن اسکولوں میں ہے, اسکولوں میں ہے, یہ نہیں ہے کہ ساری جگہوں پہ نہیں ہے. بیکاز جہاں میرا بیٹا پڑھتا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا بڑا اچھا مجھے یہ لگا سب اسکولوں میں نہ ہونے کی وجہ مے بی دے ڈونٹ ہیو دا ریسورسز. دیکھیں ایک ریسورسز بھی تو ہیں نا. اب ظاہری بات ہے کہ جب بچوں کا مینگو ڈے, ایپل ڈے, اورنج ڈے, کلر ڈے, پتہ نہیں سمر ڈے, اتنے ڈیز ہیں اسکولز. اور اچھا پھر اسکولز کا یہ ہوتا تھا کہ کپڑے لے آئیں فلانے, یہ والے کپڑے, پھر یہ والی بال بھیج دیں, یہ چیز بھیج دیں. اب اگر ریسورسز فار انسٹنس جو پیرنٹس یہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہر پیرنٹ ہر لیول پہ یہ چیزیں کر رہا ہے, تو وائی ڈونٹ یو آسک دیم ٹو برنگ یو بال, بال لے آئے نا. اب ایکٹیویٹیز یہ ٹیچرس کی کیپیبلٹی ہے, اور جو مونٹیسری کی ٹیچرز ہوتی ہیں دے آر ٹرینڈ فار دس. صحیح, کیونکہ جو بچوں کو پڑھا سکتا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماں باپ بھی تھک جاتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. جو مونٹیسری کی ٹیچرز ہوتے ہیں, ہم ابروڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ جو انویسٹ کیا جاتا ہے وہ انہی چھوٹے بچوں کے ٹیچرز پہ کیا جاتا ہے, اور سب سے ہائی کوالیفائڈ بھی وہی ٹیچرز ہوتے ہیں. آپ جاپان کی ایگزامپل لے لیں. جاپان کی ایگزامپل میں اس طرح سے آپ کو دے رہی ہوں, ویسے تو ساری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے, لیکن جاپان کے بچوں کو وہ یہ کرتے ہیں کہ یو نو ان ون ڈے ان اے ویک دے کلین, اوکے, دے کلین دیئر کلاس روم, دے کلین دا ٹوائلٹ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وہ ان کو وہاں خود کراتے ہیں. ایک تو ان کو رسپانسبل بنانے کے لیے, اور دوسرا ٹو گیٹ دیم ان فزیکل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جیسے آپ چائنا میں دیکھ لیں یا ایون جاپان میں بھی یا باقی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کا مارشل آرٹس ان کا ایک بہت ہی یعنی مین چیز ہے. ٹھیک, اچھا تمہیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً جو صفائی نصف ایمان ہے یہ ہمارا اسلام کہتا ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر کام خود کریں. یہ بھی ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے, لیکن کیسے بچوں کو اس طرف لے کے آیا جا سکتا ہے اس میں مزید ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کر رہے ہیں جہاں تعلیمی سرگرمیوں کو ہم ویلیو کرتے ہیں, وہیں پہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارے جو مختلف سپورٹس ہیں, گیم ہیں, یہ تعلیم اور کھیل کو ہم الگ نہیں کر سکتے, دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اسی پہ بات کریں, تیمینہ ہمارے ساتھ. تیمینہ, ہم بات کرتے ہیں صفائی نصف ایمان. ہم ویسٹ کی ایگزامپل دیتے ہیں, وہاں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے, اور بہت انہیں ہر چھوٹی بڑی چیز پریکٹیکلی کر کے سمجھائی جاتی ہے. بات مکمل کر لیں. اچھا, میں یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھیں اب اسکول کے اندر ظاہری بات ہے صفائی والے ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اب یہ کتنی اچھی چیز ہے. ایک
جو گھر میں بھی بچوں نے کام کرنے ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایون بچہ کام کرے یا نہ کرے, although they have the servants and everything, but کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, ایسے ٹھیک ہے, you prepare, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو آنا چاہیے, آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب پہلے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے بچوں کو سکھایا جاتا تھا, اگر میں آپ جیسے پہلے بھی میں آپ سے شو سے پہلے پوچھ رہی تھی ہوم اکنامکس کا کہ بچوں کو کوکنگ وغیرہ, مطلب سبجیکٹس آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, بٹ دے یوز ٹو ٹیل یو کہ آپ نے بٹن کیسے لگانا ہے, آپ نے یہ دھاگا کیسے ڈالنا ہے, یہ چیزیں کڑھائی پکانا. مطلب اب یہ ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آئدر وہ کوکنگ ہو یا آئدر وہ کلیننگ ہو یا آئدر وہ ایکسرسائز ہو یا آئدر وہ پڑھائی ہو, یا ایون باہر کے ملکوں میں بچوں کو جو ہے انٹرویو کرتے ہیں جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ ان کے لیے کیا فیلڈ بہتر ہے. اوکے, لیکن یہ 2-4 سال کی کلاس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, لائک ایک لیول آتا ہے کہ وین دے ٹرین دا کڈس, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک لیول آتا ہے وین دے آر 6, 7, 8, تو وہ ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں یو آر کیپیبل ٹو ڈو دس, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوتا ہی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں اوبیسلی ان کو نہیں پتا, ابھی آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں, سیکنڈ اسٹینڈرڈ, تم کیا میں ڈاکٹر بنوں گا, میں پولیس میں جاؤں گا, میں فلانا کروں گا, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ ہاؤ دے نو, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ٹی وی میں کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نا, میں ڈرائیور بنوں گا, میرا بیٹا کہتا ہے میں ٹیکسی چلاؤں گا, when I used to ask him تو کہتا ہے ماما میں ڈرائیور بنوں گا, میں ٹیکسی چلاؤں گا. میں نے کہا اس سے زیادہ تمہیں بری کوئی چیز نہیں, تم ٹیکسی ڈرائیور بنو گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ kids learn. بالکل ایسے. اور جو آج کل کی جنریشن ہے, ہماری جنریشن تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں, آج کی جنریشن کے پاس اتنا ایکسپوجر ہے اور ان کا مائنڈ بھی اتنا ایکٹیو ہے, تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس ساری کی ساری جو وہ انرجی ہے اس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو فزیکل گائیڈ لائن بھی دیں, مینٹل گائیڈ لائن بھی دیں, اینڈ دین یو ہیلپ دیم ود دیئر اسٹڈیز ایز ویل. اچھا, یعنی کنٹرول کرنا یعنی آپ ان کو کنٹرول کر کے ان سے پروڈکٹیو چیز آپ کروا سکتے ہیں ان سے. آپ ان کو ہم صرف کتابوں کے پیچھے لگا کے آپ ان کو یوزلیس مت بنائیں, کہ جب ان کے کسی ایسے کام کی باری آئے جو کہ ان کی فزیکل یعنی امیونٹی جہاں پہ ریکوائرڈ ہو, اور وہاں پہ وہ ہینڈز اپ کر دیں. دیکھیں مین چیز ہے کہ بچوں کو پریشرائز نہ کریں, اسپیشلی ان ارلی ایج. مطلب مینس ٹو سے کہ ٹھیک ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں اچھا کام کریں, لیکن اگر اس کے لیے ان کی ٹریننگ اچھی کرنی چاہیے. ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں ٹائم دیں. صحیح. اب فرسٹ اسٹینڈرڈ یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ یا تھرڈ اسٹینڈرڈ یا ایون 4th 5th میں یا 6th میں بچہ ہے, ٹھیک ہے, کبھی وہ فرسٹ آیا کبھی نہ آیا, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. مارکس آپ کا کریئر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے, مارکس آپ کی سکسیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ دنیا میں کتنے کامیاب ہوں گے. ایک بالکل الٹریٹ بندہ جس کا بزنس مائنڈ تھا وہ کہاں سے کہاں نکل گیا, اور ایک بندہ جس نے شاید ماسٹرز کی ڈگری لی ہے لیکن اس کا مائنڈ اتنا نہیں ہے تو شاید نیچے بیٹھا ہے, وہ بیٹھا رہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اکثر ایک ایگزامپل دیتے ہوتے, جیسے ہم ماسٹرز کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن لیول ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ منی کانٹ میک یو ڈو بزنس. بزنس مین کا ایک بزنس مائنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب آپ نے چیزیں بچے کو گرو کرنے دیں. سو اب اس کو آپ ریلیکس رکھیں گے, آپ اس کو پریشرائز نہیں کریں گے تو اس کا مائنڈ گرو کرے گا, اس کا سوچنے کا موقع ملے گا اسے. اس کو گرنے دیں تو وہ سنبھلے گا, ٹھیک ہے, وہ درد برداشت کرنا سیکھے گا, وہ گرمی سردی سیکھے گا چیزیں. لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر دیکھیں ہر ماں باپ کسی بھی لیول کے نا, بچے ماں باپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ ہم بچوں کو نہ گرنے دیتے ہیں, نہ بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیتے ہیں, نہ ان کو کوئی کام کرنے دیتے ہیں. ہم شروع سے ہی ایوری تھنگ وی ڈیسائڈ فار دیم. تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ آتی ہے, اس کے بعد فزیکل, کیونکہ مائنڈ نے ہی کنٹرول کرنا ہے. تو اگر آپ بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے ہی نہیں دیں گے, ایکسپیرینس کرنے ہی نہیں دیں گے, تو پھر وہ ہمیشہ محتاج رہیں گے. اور محتاج شخص جو ہے نا, جو محتاج ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کا مشورہ مانگے گا کہ میں یہ کر لوں, اس کو خود پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو یو ہیو ٹو ٹیک رسک ان لائف, ٹھیک ہے نا, یو ہیو ٹو لرن ان لائف, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ ہوگی تو پھر آپ کے پاس ویلتھ بھی ہوگی. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, ہیلتھ از ویلتھ, ہیلتھ از ویلتھ نا, تو ہمیں اس کو پریکٹیکل اب کرنے کی ضرورت ہے. مین چیز یہی ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ کتنا سنسیئر ہیں, کیونکہ جب خدا نہ خاصہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ جب ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیتا ہے نا, تو پھر آپ کہتے ہیں یار کاش میں نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوتا. آپ ضرور اپنے گولز کو اچیو کریں, ضرور زندگی میں پیسہ کمائیں اینڈ تھنک بگ, لیکن صحت کو نگلیکٹ کر کے نہیں, کیونکہ زیادہ پیسہ بھی زیادہ کچھ دیتا نہیں ہے بلکہ زیادہ ٹینشن ہی دیتا ہے. ٹینشن, تو ٹینشن سے خاص کر جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. اچھا, جہاں ہم بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں, وہیں پر ان کی ڈائٹ کا ساتھ میں جو ہے نا وہ خیال رکھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں, ہم انہیں ہیلدی ڈائٹ نہیں دیتے, انہیں پیسے بعض دفعہ پیرنٹس دے دیتے ہیں کہ جو کھانا ہوا اسکول جا کے کھا لینا.
फिर वही बात आती है महविश, ठीक है, कि इसमें कसूर किसका है? इसमें बच्चों का तो कसूर नहीं है ना, इसमें कसूर है पेरेंट्स का, इसमें कसूर है टीचर्स का। लेकिन माशाल्लाह अभी मैंने बहुत सारे स्कूल्स देखे हैं, एक तो वो छोटे बच्चों को जो है ना वो बाकायदा आपको मैसेज करते हैं कि घर से लंच लेके आना है, ओके, दे डोंट अलाउ। दूसरी चीज़ मैंने स्कूल्स के अंदर देखी है कि वो छोटे बच्चों को पॉकेट मनी नहीं देने देते हैं, क्योंकि पॉकेट मनी बच्चों के पास होती है तो जो उनको स्कूल में मिलता है आपको पता है बच्चे खा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ स्कूल्स के अंदर बच्चों पे नजर रखेंगे, कुछ स्कूल्स के अंदर मैंने देखा है। दूसरी चीज़ है कि देखिए बच्चे क्रेविंग्स करते हैं, बच्चे कहेंगे मैंने ये फास्ट फूड खाना है या कोई भी चीज़ खानी है, ठीक है, जिद करेंगे। लेकिन अब वही बात आती है, ठीक है, कि आप कभी कभार चीट मील जैसे हम कहते हैं आप कर दें, में एक दिन कर सकते हैं। लेकिन आजकल माएँ मैंने ये देखा है, ठीक है ना, कि वो क्रिस्प का पैकेट लेके और जूस का बॉक्स लेके लंच में रख देते हैं, डेली बेसिस ना, क्योंकि सुबह एक तो आंख नहीं खुलती और अगर आपके 4 बच्चे हैं तो तब भी प्रॉब्लम है। सॉरी इफ आई ऑफेंड समबडी, ठीक है ना, लेकिन दिस इज द रियलिटी। क्योंकि अगर आपने हर चीज़ प्लान की हो ना, मतलब अगर आपने सुबह बच्चे को लंच ही देना है, फॉर इंस्टेंस आपने उसको कोई स्पेगेटी बना के देने हैं या आपने उसको ब्रेड अंडा बना के देना है या आपने उसको टोस्ट बना के देना है, तो यू कैन प्लान एट नाइट, क्योंकि ब्रेड तो वहीं पड़ी हुई है ना। और उसके अलावा अगर अंडा बनाना है तो अंडा बनाने में एक बड़ा पैन ले लें तो उसमें 4 अंडे इकट्ठे बना लें। दूसरी चीज़ ये आती है कि बच्चों को आप जो ड्रिंक दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप, क्योंकि गर्मी है, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है बच्चों को और बच्चे थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, तो अगर आप बच्चों को लेमनेड भी बना के दे रहे हैं तो थोड़ी चीनी उसमें ज़्यादा डाल दें, या फिर ये कि बच्चों को आप जूस बना के दे दें, वो रात को ही बना के रख लें। अगर आप सुबह नहीं बना सकते हैं और आपको लगता है कि टाइम नहीं है इतना, कि ज़्यादा अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा काम अपना रात को मुकम्मल कर सकती हैं ताकि सुबह आपको मसला ना हो, कर सकते हैं, बल्कि हम तो वीकली भी करते रहे हैं, तो वीकली भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि देखिए जहाँ सेहत की बात हो रही है, ठीक है ना, और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, लेकिन सेहत को, क्योंकि फूड इज़ फ्यूल, अगर आप गाड़ी में गंदा पेट्रोल डाल रहे हैं तो यू कांट एक्सपेक्ट अ कार, ठीक है ना, कि उसकी माइलेज अच्छी होगी जैसे सीएनजी के ज़माने में होता था। फिर हम जोर लगाते थे रेस दे के गाड़ी को, लेकिन सीएनजी पे गाड़ी की पिकअप नहीं होती जो उसकी फ्यूल पे होती है या इवन हाई ऑक्टेन बॉडी की है। तो आप यही समझे कि अच्छी डाइट इज़ लाइक हाई ऑक्टेन, तो आप हाई ऑक्टेन डालेंगे तो जो इस टाइम अच्छी इस टाइम पे जो सॉरी टू कट यू, ठीक है, इस टाइम पे जो बच्चा खाएगा ये सारी ज़िंदगी साथ चलेगा, क्योंकि इस टाइम पे उसकी बोन्स डेवलप हो रही हैं, इस टाइम पे वो कैल्शियम बॉडी में स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर पहले से ही ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर आगे जाके ये काम नहीं करेंगे। तो ये वजह है, देखें इस वक्त अगर हम अपने बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहे, उसकी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में उसको एंगेज रखा हुआ है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है या बिल्कुल उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसकी यादाश्त जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। डिफरेंट आजकल डिजीज़ में हमारा छोटा बच्चा वो किसी न किसी बीमारी में आई साइड उसकी वीक होना शुरू हो गई है। तो अब ये बच्चा जो ये बीमारियाँ जो हम कहते थे कि 30, 40, 50 के बाद जाके कहीं लगती हैं, वो एक छोटे से बच्चे को अभी से लगना शुरू हो गए। तो अब उसमें वही बात है कि अगर स्कूल के अंदर है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के अंदर है तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब स्कूल में तो बच्चे फ़ोन ही ना लेके जाते, ज़ाहिर पता है वो पढ़ ही रहे होंगे, जो भी वहाँ पे 4 घंटे 6 घंटे पढ़े हैं। अब जब घर पे आता है एंड इफ़ यू बिजी, ठीक है ना, तो अगर आप खुद बच्चों को निगलेक्ट कर देंगे किसी भी लिहाज से, चलो कभी कभार ये होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं बिजी हूँ तो मैंने कहा आज मैं बाहर से खाना मंगा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि खुद आप कुकिंग करते हैं तो अलग बात है, अगर कुक कर रहा है तो फिर तो बिल्कुल ही वो आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कुकिंग करते हैं और कभी कभार आप बिजी हैं तो डजंट रियली मैटर, ठीक है ना, आप उसको कर सकते हैं एक आध दिन के लिए। लेकिन अदरवाइज अगर अभी आपने जैसे घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जहर है, हम बच्चों को बड़े शौक से दे जहर है लिटरली, प्लीज अवॉइड। जो मुझे मिलता है, ठीक है, मैं मेहमानों को भी नहीं देती, इट्स नॉट अबाउट किड्स, ठीक है, मेरे घर पे कोई मेहमान आए तो किसी के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अभी से बता रहे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरे घर आओगे तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आप बेशक जो चीज़ खाएं, ठीक है, आप गोश्त खाएं, सब्जी खाएं, बिरयानी खाएं, वटेवर जो भी खाएं, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ नहीं, क्योंकि ये जहर है लिटरली। दूसरी चीज़ ये आती है, ठीक है, कि जब आप फास्ट फूड खाते हैं, किसी भी तरह की आप फ्राइज़ खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कैलोरीज भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर दूसरी बात है कि इफ़ यू आर नॉट एक्टिव तो यू कांट बर्न, क्योंकि किसी ने लिखा था, बड़ी अच्छी उसने कहा था कि अगर फास्ट फूड के अंदर से सिर्फ एस किसी क्लेवर आदमी ने लगा दी है, अगर ना हो तो फैट फूड ही है ये, फैट फूड। तो उसने कहा ये मार्केटिंग टैक्टिक थी कि किसी ने एस लगा दिया ना हो तो दिस फैट फूड बिकॉज इट्स अ फैट फूड, ठीक है। लेकिन इशू ये है, ठीक है, कि यू नो यू हैव टू फ्यूल योर बॉडी वेल, और चूँकि अर्ली एजेस में ज़ाहिर पता है जितना, अब जैसे आप गोश्त की बात है, चलो एक्सपेंसिव है या जो भी है, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा आप गोश्त खा लें या चावल खा लें या आप रोटी खा लें या आप अंडे खा लें, उसके अलावा दालें हैं, डिफरेंट तरह की दालें, और हमारे मुल्क में माशाल्लाह से वैसे ही सब्जियां फ्रेश ही आती हैं, कोई बाहर के मुल्कों में तो हम लोग फिर भी फ्रोजन खा रहे होते हैं, तो हर चीज़ फ्रेश अवेलेबल है। आप कुकम्बर खा लें, मूली खा लें, गाजर खा लें, ये सारी की सारी चीज़ें हेल्दी हैं, हेल्दी हैं, जिस तरह पालक है,
پالک کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا فولک ہے، آئرن ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم تو پکا کے نا فرائی کر کے کھاتے ہیں، کوشش کریں پلیز نہ فرائی کریں کھانے کو زیادہ. تمام تر سبزیوں کو ہم اتنا فرائی کرتے ہیں کہ جب تک اس کا وہ ہیلدی ختم نہیں ہو جاتا ہیلدی ٹیسٹ تب تک فرائی چھوڑنا. زیادہ تر لوگ جو سیلڈ کھاتے ہیں تو اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو تو پالک ویسے ہی پڑی ہوتی ہے بیچ میں، جیسے سلاد کا پتا ہوتا ہے. تو پالک بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کچا کھائیں، لیکن اگر آپ آلو پالک بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ اس کو بھون کے نہ کھائیں، کیونکہ پھر سبزیوں کی وہ تاثیر بالکل ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو بچوں کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ پلان کر لیں، جیسے ہم ویکلی اکثر گھر میں کرتے ہیں نا کہ آج یہ بننا ہے، آج یہ بننا ہے، آج یہ بننا ہے. تو آپ ایک جگہ پہ لکھ بھی سکتے ہیں اف یو ڈونٹ نو وٹ یو کوک. ادروائز جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کا بچہ بھی کھا رہا ہے. ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں بچے کی ڈائٹ کا، جہاں ہم ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں وہیں ڈائٹ کے لیے آپ ایک ٹائم ٹیبل یا وہ ہفتے کا بنا لیں کہ ہم نے آج یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، بچے کے ہیلتھ کے لیے یہ چیز بہتر ہوگی. تو یعنی وہ روٹین خود بخود بننا شروع ہو جائے گی، بچہ خود بخود اس چیز کا عادی ہوگا. لیکن جب اس کا ہم ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں کریں گے تو بچہ کیسے اس طرف آئے گا؟ ناممکن. بس وہ پھر وہی بات ہے نا کہ دین دیر از اے ول دیر از اے وے. اب یہ بڑا ہو یا بچہ ہو، بچوں کو کریونگز ہوتی ہیں. اور ویسے بھی کاربز ایسی چیز ہے پوری دنیا میں یہ ہے کہ ریسرچز ہیں ایون. اچھا، بچے کے لیے پلیٹ کیسی بنانی چاہیے؟ بچہ نارمل کھانا کھائے، اس کے لیے کیا اس کو ہم نے کوئی کیلوریز کاؤنٹ کر کے تو دینی نہیں ہے نا. اب مثال کے طور سے پروٹین بھی کھانی ہے، اس نے کاربز بھی کھانے اور اس نے فیٹ بھی لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فیٹ از امپورٹنٹ. تو اگر آپ پلیٹ ہی بنا لیں، صبح کا ناشتہ مثال لے لیں، اگر بچہ پراٹھا ہی کھا رہا تو ڈزنٹ ریئلی میٹر. گھر میں آپ پراٹھا بنائیں، نارمل آٹے سے بنائیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ساتھ میں انڈا دے رہے ہیں، آملیٹ دے رہے ہیں، مکھن دے رہے ہیں، روٹی دے رہے ہیں، یا ڈبل روٹی دے رہے ہیں، یا ایون بٹر لگا کے اس کو دے رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. اس کو آپ جوس دے رہے ہیں تبھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں. اگر آپ اس کو دلیا دے رہے ہیں، فیئر انف. آج کل تو ویسے بھی ریڈی میڈ بھی مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ ڈالیں اور اس کو دے دیں آپ، کارن فلیکس دے دیں آپ اس کو. تو بے شمار چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دن میں بھی جب لنچ ہے، اب نارمل ہمارے گھر میں یہی کھانے بن رہے ہوتے ہیں نا. کبھی کوئی پلاؤ بن گیا ہے، کبھی کوئی سالن بن گیا ہے، کسی بھی سبزی کا سالن بن گیا ہے، کبھی کوئی قیمہ بن گیا ہے، کبھی کوئی مرغی بن گئی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب پروٹین بھی اس کے اندر آ گئی، فیٹ بھی اس کے اندر آ گیا. تو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کھائیں تو کاربز ہیں. دوسری بات، سلاد کھلائیں بچوں کو، ٹھیک ہے، جو کہ بچے اکثر نہیں کھاتے. ان کو انین دیں لازمی، ان کو کوکمبر دیں لازمی، ٹھیک ہے، مولی، گاجر، ہر چیز ان کو دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں. اب ٹیسٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ لیٹ سے مختلف فارمز میں کر لیں. کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نا آپ تھوڑا نمک، جیسے آپ ٹماٹر چھوٹے بچوں کو دینا تو ویسے نہیں کھا رہے ہوتے، ہلکا سا سالٹ لگا کے دے دو تو مزے سے کھا جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ آلو بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو آپ ہلکا سا نمک ڈال دیتے تو بچے کھا لیتے ہیں. یا آپ اس کے ساتھ کچھ بھی مطلب کوئی بھی ریسیپی آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ چنا چاٹ بنا رہے ہیں تو بچے کھا جاتے ہیں، ویسے آپ کھاتے ہیں، ویسے کہ وہ نہیں کھائیں گے. تو پھر اگین اٹ کمز بیک ٹو دی سیم تھنگ کہ آپ کے پاس اویلیبلٹی کیا ہے اور آپ بچوں کو کھلانا کیا چاہ رہے ہیں. تو آپشنز آر دیئر، ریسیپیز آر دیئر. تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں آج، اور تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے، تھوڑی سی ایفرٹ. اور اپنے لیے بھی کرنی ہے نا. مطلب ہم وہ گروئنگ ایج میں ہیں تو ہم تو ڈاؤن ایج میں ہیں نا. تو دونوں کے لیے ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہے نہیں نا، کیونکہ ہم تو بالکل ہی ڈاؤن جا رہے ہیں. تو ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور ان کو سنبھالنے کے لیے خود کو بچانا ہے. یعنی آنے والی نسل کو بھی ہم نے بچانا ہے کہ وہ بھی اسٹرانگ رہے. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ اور خاص کر میں کہوں گی کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو دیں، کیونکہ ہم جہاں تعلیم کے پیچھے بچوں کو لگا رکھا ہے، وہیں پہ کچھ نہ کچھ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کا ڈیفینیٹلی گھر میں اور اسکول میں ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ایک کسی ایونٹ کے طور پہ ہو یا منتھلی یا ویکلی کچھ نہ کچھ ہو. پیغام میرا یہی ہے پیرنٹس کے لیے یا اسکول والوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جان ہے تو جہان ہے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑی سی ایکٹیویٹی آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ اٹ آل کمز بیک ٹو دا مینٹل ہیلتھ. تو مینٹل ہیلتھ نہیں ہوگی تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا. تو کوشش کریں آپ کے تھوڑی سی ایکٹیویٹی یا اسکولس کے اندر اگر کوئی آدھے گھنٹے کا پیریڈ آپ رکھ لیں یا ویکلی کوئی آپ ایکٹیویٹی رکھ لیں. جو کہ کرونا سے مجھے پہلے یاد ہے، کرونا سے پہلے ویکلی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی. تو اب کرونا ختم ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ سے آپ لے آئیں. اور جو ماں باپ ہیں، ایکٹیو رہنے کے لیے چیزیں ایکسپینسو نہیں ہیں، صرف یو ہیو ٹو میک ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو پلان دی ایکٹیویٹی اینڈ لیٹ دیم ڈو اٹ. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ تیمینہ، وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے. جہاں بچوں کی تعلیم پہ ان کو ایک اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ ایک اچھا بزنس مین، اچھا انسان بنے، اچھی ڈگریز لے، ایک اچھی تربیت اس کی ہو، اچھی کردار سازی ہو، وہیں پہ اس کی ہیلتھ کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کریں. اگر بچے کے ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کسی جسمانی سرگرمی میں وہ انوالو نہیں ہوگا، تو یقیناً اس کی ہیلتھ متاثر ہوگی اور اس تعلیم کا مقصد اور جو کامیابی آپ اس بچے سے جس کی امید لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کی امید مکمل یا پوری نہیں ہو سکے گی. تو اس پہ سوچئے گا ضرور. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی ہمارا بہت ہی اہم ہے. حالات حاضرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہمیں دکھائی دیتی ہیں. مختلف اگر ہم بات کریں
سیاسی اور سماجی کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دکھائی دیتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی اور سماجی ایکٹیویٹیز کی، یا ہم اگر صرف ہم سیاست کی بات کر لیں، کہتے ہیں کہ یہ خدمت خلق ہے اور یہ جذبہ یقیناً انسان میں ہونا بھی چاہیے. بٹ ویری انفارچونیٹلی جب ہم اپنے ملک کی حالات دیکھتے ہیں اور جب ہم سیاسی انتشار دیکھتے ہیں جو آئے دن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، آئے دن ایسی کانفرنسز یا ایسے اجلاس یا ایسے کچھ باتیں اپوزیشن کی طرف سے یا پارٹیز جو جتنے بھی سیاسی نمائندے ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں سننے کو ملتی ہیں، یقیناً اس پہ تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ ایک ہی ملک کے لیے جب ہم نے سوچنا ہے، ایک ہی ملک و قوم کے لیے جب ہم نے کام کرنا ہے، پھر یہ انتشار، یہ نفرت انگیز یہ ہم میں جو ایک جذبہ پایا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑا سوال، اور کوشش کریں گے آج اس سوال کا جواب ہم اس پروگرام سے جان سکیں. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے سیاسی سماجی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جی راجہ عمر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں راجہ صاحب آپ؟ جی اللہ کا بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. بتائیں اس وقت ویسے تو ناظرین جانتے ہی ہیں کہ حالات و واقعات کیا چل رہے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے بیسک بنیادی سوال کروں تو وہی وائے والا، کہ ہم جب بات کرتے ہیں سیاست کو دیکھتے ہیں، یہ ایک خدمت خلق کا جذبہ ہے جو کہ یقیناً آپ نے اپنے ملک و قوم کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، آپ نے ان کو سرو کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو پھر یہ انتشار آپس میں کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ نے مدعو کیا. جیسا کہ آپ نے یہ بات کی، دیکھیں سیاست کو جو ہے نا، سیاست کا اصل جو مقصد تھا نا، ہم لوگ اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں، بھول گئے ہیں. ہم اس کو دوسری سائڈ پہ لے گئے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے سیاست ایک بڑی سیاست کے بھی اصول تھے کچھ، ٹھیک ہے، اور اصولوں کی ٹرمز کنڈیشن تھی. سیاست کے بھی اصول تھے اور اصولوں کی سیاست ہوتی تھی وہ چیز. بٹ بات وہی ہے، میں ابھی کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا، پھر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جنرلی اوورآل ایک بات کر رہا ہوں. پھر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں، ایسی قوتیں، سیاسی جماعتیں جو ہے نا جب اقتدار میں آئیں گی، انہوں نے سیاست کو جو ہے نا ایک خدمت خلق اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنے کے بجائے انا پرستی اور اس چیز کو، سیاست کو ایک دشمنی کی طرف لے جانا، اپنے ذاتی مفادات کو ایک وہ چیز بنا لینا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیاست کو جو ہے نا سیاست کی طرح رکھنا چاہیے، خدمت خلق کی طرح کرنا چاہیے. اس سے پہلے دیکھ لیں آپ کہ اس سے پہلے جو ہمارے لیڈرز جنہوں نے وزیر اعظم بھی رہے، ٹھیک ہے، صدر بھی رہے، ہمارے عوام میں جناب بہت مقبول تھے اور انہوں نے پاکستان کو ڈیلیور کیا، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے سیاست کو سیاست سمجھ کے، اپوزیشن ہر دور میں تھی، الیکشن ہوتے ہیں ہر جگہ. آپ دیکھیں، آپ باقی کنٹریز میں دیکھیں، آپ کو وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن وہ اگر وہاں پہ اپوزیشنز ہیں تو وہ مل جل کر چلتی ہیں کہ جو اقتدار میں ہے اس نے بھی ملک کے لیے کام کرنا ہے اور جو تھا اس نے بھی ملک کے لیے سرو کیا. وہ ایک دوسرے کی وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ یا برا بھلا کہنا. یہ گالم گلوچ والی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ گالم گلوچ اور سیاست کو دشمنی کی طرف لے جانا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا، تو یہ تو اب آ کے ہوا ہے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں تھا. اچھا، آپ جب سیاست میں آئے آپ کیا سوچ کر آئے؟ کیونکہ سیاست کی طرف آنا یہ یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا جذبہ، ایک بہت بڑا ویژن لے کے انسان نے آنا ہوتا ہے. ہر کوئی سیاست میں آ بھی نہیں سکتا. تو اگر میں آپ سے آپ کا پرسنل ایکسپیرینس پوچھوں تو کیا فیملی بیک گراؤنڈ یا پھر کچھ مختلف کرنے کا اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ الگ جذبہ تھا؟ دیکھیں جی، میرے فیملی میں تو ایسا بیک گراؤنڈ میرا کوئی سیاسی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے؟ تو میرا یہ ہے کہ میرا اپنا جذبہ تھا اسکول کالج لائف سے. اچھا، ٹھیک ہے، جو کالج کی پولیٹکس ہوتی ہے اسکول میں اور سارا، ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے پھر میرے میں ایک یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھی مجھے اس پہ آگے جانا چاہیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، یا میرے اور کچھ نہیں اس ٹائم کالج لائف میں کہ یار میں اپنے کالج کے لیے یا اپنے دوست جو ہیں میرے کالج کے یا اپنے وہ ہمارے نیبرز ہیں یا گلی محلے، یا کم از کم ان کے تو میں کام ہوں. تو وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب اللہ پاک نے جو ہے نا ایک کرم ہے، ایک ویژن لے کر آئے، ویژن لے کے. اور میری اس ٹائم پہ سیاسی آپ سمجھ لیں کہ
15-16 سال کا ایک سفر ہے ماشاءاللہ. جو میں نے جو ہے نا سیاسی مشکلات ہیں مشکلات بھی اس میں آئی ہیں. یہاں جب آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں نا تو قدم قدم پہ آپ کا کمپٹیٹر کھڑا ہوا ہے, قدم قدم پہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والا کھڑا ہے, قدم قدم پہ کھڑا ہوا ہے. لیگ پولنگ بہت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ایون یہ ہے کہ پارٹیز میں بھی ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بیٹھا والا ساتھ جو بیٹھتا ہے بندہ یہ نہیں پتا کہ وہی آپ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو بڑا سوچ سمجھ کے میں سمجھتا ہوں سیاست کو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے. تو بڑا یہ ہے کہ میں نے اپنا 15-16 سال کا جو میرا ایک سیاسی سفر ہے اس میں بہت اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, مشکلیں بھی, ایون قیدیں جیلیں بھی کاٹیں اپنی مطلب پارٹیز کے لیے, مسائل پر ہم نے سٹینڈ لیا اپنی پارٹی کے لیے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک ویژن رکھ کے آپ سیاست میں آئیں, آپ کسی بھی پوزیشن پہ ہیں, دیکھیں کسی بھی پوزیشن پہ آپ ہیں, جو کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے, عوام کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, اپنے کام آ سکتے تو وہ کام آئیں, ان کی خدمت خلق کریں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں, اللہ پاک اس سے راضی ہوتے ہیں. تو یہ چیز کرنی چاہیے. برحال جو آج کل کی جو ابھی جو ایک ماحول چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو ورس کنڈیشن تھی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کی تو میں پرزور مذمت کرتا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر یا ایک شخص جو سیاست میں آ رہا ہے, یقیناً اس نے ملک و قوم کے لیے سرو کرنا ہے, تو وہ کیا سوچ کے کون سے ایسی ٹرمز کنڈیشن ہیں جنہیں پڑھے, فالو کرے اور پھر سیاست میں قدم رکھے؟ اگر ان چیزوں پہ وہ پورا نہیں اتر سکتا تو وہ سمجھ جائے کہ وہ سیاست کے لیے نہیں بنا ہوا. بالکل. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں سیاست دیکھیں نا اس میں اتنا جہاں تو ایک آپ پڑھ کے آتے ہیں, جس طرح ایک لا ہے وہ بندہ پڑھتا ہے تو ایڈوکیٹ بن جاتا ہے, اسی طرح پولیٹیکل, اور اس کے علاوہ انسان کا ایکسپیرینس بڑی چیز ہوتا ہے کہ آپ ایک احساس ایک چیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بندے کو کوئی ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی لبادہ ہونا چاہیے. وہ جیسا ایک مطلب اپنا ایک ویژن رکھے کہ یار میں نے اپنے دل میں اپنے عوام کا, اپنے ملک کا درد رکھے, اور یہ کہے کہ یار میں جو مجھ سے اچھا ہو سکے میں اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے کروں, اور اس اپنے ملک کو آگے لے کے جاؤں, یا جس بھی پارٹی میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جی. یہ ابھی کے جو جس طرح ابھی کے ہیں, اس سے پہلے جو مطلب بیچ میں کچھ پارٹیز ہیں جو انسٹیبلٹی کرتی ہیں. دیکھیں جی پاکستان ہے تو ہم ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب اگر آپ مل جل کے کام کریں گے, ساری پارٹیز ایک پیج پہ ہوں گی اور پاکستان کے لیے کچھ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمارا ترقی کرے گا, پاکستان سے بے روزگاری دور ہوگی, ملک میں خوشحالی ہوگی. تو مطلب اس سے تو بڑی کوئی بات نہیں, کیونکہ ہر ملک جو ہے یا اس کی جو بھی سیاسی پارٹی ہے وہ اپنے ملک کو آگے لے جانے کا سوچتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جو انتشار ہے ہم دن بدن پیچھے آتے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو بھی ہمیں یہ سیاسی سماجی انتشار دیکھنے کو مل رہا ہے اپنی سوسائٹی میں, حالات حاضرہ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی تربیت پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں نوجوانوں کی تربیت پہ بالکل اس پہ بڑا ایک برا اثر پڑ رہا ہے. اور ابھی جو ہمارے مطلب سمجھ لیں کہ انڈر 18 جو ہے ہماری جو ہیں, جو آنے والے 5 سال میں جو ظاہری بات ہے وہ بھی ان کا آئی ڈی بنے گا, ووٹ ہوگا اور سارے معاملات ہوں گے, تو یہ ان کے لیے بڑا ایک عجیب سا میسیج جا رہا ہے. ابھی لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یار وہ اس جماعت کا ہے, وہ اس جماعت کا, وہ یہ سمجھتا ہے یار میری جماعت ٹھیک ہے, دوسرا بندہ جو ہے نا ہمارا دشمن ہے. یار دشمنی سیاست کو سیاست رکھو, کچھ ذاتی انا یا دشمنی بنانے کا مقصد نہیں. جی ذاتیات پہ اب چلا گیا, یہاں تک چلا گیا کہ یار آپ اگلے بندے کی پرسنل چلے جاؤ, اس کی فیملی پہ اٹیک کر دو. تو مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی سیاست سے بندہ گھر بیٹھ جائے تو وہ بہتر ہے. مطلب یہ بہت ورس چیزیں ہیں. دیکھیں جی اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ان چیزوں کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں سیاست ٹھیک ہے, آپ 2-3 پارٹی جتنی بھی ہیں آپ بیٹھ کے اس چیز پہ ڈسکشن کریں, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں اپوزیشن ہوتی ہے, نظریات مختلف ہوتے ہیں, اختلافات ہو سکتے ہیں, پر وہ آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اسمبلیز بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ آپ بات کریں, آواز اٹھائیں. لیکن وہاں پہ بات کم اور گالم گلوچ زیادہ ہو رہی ہے. اب وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ, اب میں نام نہیں لیتا, ایک موصوف ہیں ایک پارٹی کے, وہ لاسٹ ٹائم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اسموکنگ کر رہی ہیں. یا خدایا یار یہ کس طرف ہمارا پاکستان جا رہا ہے, یا ہماری جنریشن کیا میسیج, کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہ دیکھیں گے یار یہ ہمارے نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے
ٹھیک ہے، ہم سے ووٹ لے کے اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کو اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کا یا اس چیز کا تقدس پامال کر رہے ہیں اور وہاں پہ وہ سموکنگ کر رہے ہیں. مطلب یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ کیسا میسیج دے رہے ہیں ینگ جنریشن کو. مطلب یہ بہت ایک غلط چیز ہے. اور ہمیں کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں, اب دیکھیں اب یہ جہاں سیاست کو ہم خدمت خلق کا درجہ دے رہے ہیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ سیاست کو ہمیں یقیناً ڈسکس کرنا چاہیے, سب کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, اختلافات چیزوں سے ہو سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اب ہم وہاں پہ سیاست کا ایک دوسرے کی پارٹی سے ہم نام لینا گوارا نہیں کرتے کہ اگلا بندہ کہاں اٹھ کے آپ کے گلے پڑ جائے. یہ حالات ہو گئے. دیکھیں نا, دیکھیں میں وہی بات بتا رہا ہوں, دیکھیں نام لینا ساری چیزیں, میں نے پھر وہ بات وہی کہ دیکھیں اختلافات ہو سکتے ہیں, باتوں سے ہو سکتے ہیں, سیاسی پالیسی سے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی جو ان کے پروجیکٹس ہیں اس سے ہو سکتے ہیں, پر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس میں آپ جناب ان پہ اٹیک کرو, آپ ان کی ذاتیات پہ بات کرو, آپ ان کی کردار کشی کرو, آپ جناب گالم گلوچ کرو. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر یہ اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی بڑا لاس نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. اور آگے ہی اس ٹائم پہ کوئی بیرونی سازشیں جو آپس میں ہی اپنے ہی لوگوں کو لڑوا رہی ہیں اور اس سیاست کا سہارا لے رہی ہیں. دیکھیں آج سے نہیں, اس سے پہلے بھی تو سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, اس سے جب پہلے سے بھی تھی, پاکستان بنا اس ٹائم سے تھی. پر بات یہ ہے کہ یہ ہمیں چاہیے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ یار اگر بیرونی سازشیں ہیں تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے, اللہ پاک نے ہمیں شعور دی ہے, عقل دی ہے, تو ہم اس چیز کو دیکھ کے اس چیز کو مینیج کر کے چلیں. بالکل. بیرونی سازشیں اگر دیکھیں ہیں تو اس میں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اگر بیرونی سازشیں ہیں تو آپ اپنے گھر میں آگ لگا دیں, یا آپ اپنے ہی گھر کو جناب علی جلا دیں, یا اپنے گھر کو تباہ کر دیں. بیرونی سازشیں ہر دور میں رہیں گی, دیکھیں. پر اللہ پاک نے آپ کو شعور دی ہے, اللہ پاک نے آپ کو ایک عزت دی ہے, ایک منصب جب دی ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ اس چیز کا اس طریقے سے لے کے چلیں تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہمارے ملک میں, آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ ہمارا پاکستان جس مشکل دورائے سے جا رہا ہے, کیا بے روزگاری ہے, مہنگائی کا جو بھی یہ سارا معاملہ ہے, یعنی بے شمار مسائل کا بے سامنا شمار کرنا مسائل پڑ ہے. رہا ہے. ابھی پارٹی ہماری مطلب اقتدار میں ہے, سب کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک بہتر کرے گا, انشاءاللہ. آج سے آگے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے, انشاءاللہ تعالی معاملات کو اچھی طرف لے کے چلیں گے. پر اگر اور پارٹیوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے, جو اپوزیشن میں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں, کہ کم از کم آپ مل بیٹھ کے چلیں اور پاکستان کو اس مشکل بحران سے نکالیں, بجائے اپنے اقتدار کی بھوک, اس کی اقتدار کی ہوس میں آپ یہ کریں گے تو پاکستان تو ہمارا جناب, کرسی کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکلتا ہے, دور سے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی سے مطلب میں سمجھتا ہوں آج جو اپوزیشن میں تھے کل یہ بھی اقتدار میں تھے, ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے جناب ان کو گالی گلوچ کی ہے یا, تو مطلب میں یہ ان کو میسیج دینا چاہوں, میسیج دے بھی خدا را آپ ذاتیات سے باہر نکلیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ساری نکلنے جماعتیں کی نا بھی اس وقت ہیں, واقعی ذاتیات سے, اپنے ذاتی ذاتیات مفادات سے نکل ہٹ کے یہ سوچنے کریں. کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور بات, ہم کسی بھی پارٹی کی ہم ذکر کر لیں, جب پاکستان میں جتنے بھی اس وقت سیاسی پارٹیز ہیں, جب بھی وہ آئیں وہ اپنا ایک منشور لے کر آئی. بیسک اگر ہم بات کریں روٹی کپڑا مکان کی, وہ اپنا منشور لے کر آئی کہ اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی, بے روزگاروں کو گھر دیے جائیں گے, یعنی کہ ان کی یہ کچھ منشور تھے. لیکن جب الیکشن کے بعد پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو رزلٹ اس طرح سے نظر نہیں آتے. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں روٹی کپڑا مکان کی آپ بات کی, الیکشن سے پہلے ضرور ہر جماعت اپنا ایک موٹو نعرہ لے کے چلتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر وہ پارٹی والی بات آ جاتی ہے. مطلب اس نون لیگ میں تھے ہمارے میاں صاحب, ایک یلو کیپ اسکیم تھی, آئی, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح مطلب مسلم لیگ نون کے جو مطلب میٹرو بس تھی, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اور پارٹیوں سے مسلم لیگ نون جس طرح ہماری پارٹی ہے, اس نے جو کہا ہے اس نے ڈیلیور بھی کیا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بات کہہ دی اور اس پہ الٹیمیٹ پریکٹیکل کچھ نہیں, ایسے بات نہیں. میں گنوا سکتا ہوں آپ کو,
क्या मेट्रो बस, कार्डियोलॉजी, तो जब भी रोड, अगले इलेक्शन में जब कोई और हुकूमत आती है तो वो जो अच्छे प्रोजेक्ट जो कि यकीनन मुल्क के लिए हैं, वो किसी का कोई पर्सनल कोई ज़ाती प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो जो भी नेक्स्ट कोई आती है उस पर स्टे क्यों कर देती? देखिए वो यही तो चीज़ है क्या इससे कि मतलब भाई लगता उनको नहीं कि ये ये चाहिए मुल्क कि के लिए ये नुकसान देखिए, है? आज कोई पर्सनल प्रोजेक्ट तो होता नहीं है। अब इस्लामाबाद है, हम हाँ। इस्लामाबाद के रहे हैं। अब अगर इस्लामाबाद में एक मेट्रो बस बनी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, नून लीग का प्रोजेक्ट था, मेट्रो बस में चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, सब पीटीआई सफ़र की करेंगे, होगी, वो सारे सफ़र सारे करेंगे, उसमें ट्रैवल ये नहीं लिखा करेंगे। हुआ कि सिर्फ नून लीग वाले सफ़र हाँ। करें। ये जो छोटी ज़हन ये वाली बात पाकिस्तानियों होती के है, लिए, ये चीज़ इस निकलनी मुल्क चाहिए का कौम के लिए, हाँ। पाकिस्तान की आवाम के लिए, इस्लामाबाद की आवाम के लिए, उसका चाहे ताल्लुक किसी भी पार्टी से। तो मैं ये समझता हूँ ये छोटी सोच की हरकतें हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हाँ। इससे पहले जो पार्टी थी इक़्तिदार में, पीटीआई का, मतलब उसमें मैं कहता हूँ कि उन्होंने जितने वादे किए, मैं वो सियासी तरफ एक जनरल बात करूँ, उन्होंने जो वादे किए, खुदारा उसमें से एक भी कमिटमेंट वो पूरी नहीं कर सके अपने यही हम बात करें कि आया मंशूर पे पूरा होता ना। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन नाज़रीन, हम हालात हाज़रा को देखते हैं, अपने सियासी और समाजी इंतशार को देखते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि तमाम तर सियासी पार्टीज़ ने इस मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, इस मुल्क का नाम रोशन करना है, इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करना, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल उसके बरक्स हमें दिखाई देते हैं। तो मज़ीद भी हम जानते हैं अपने मेहमान से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं हालात हाज़रा के, जो इस वक्त सियासी और समाजी इंतशार और जो इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ममालिक की बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, लेकिन आज भी जहाँ इस मुल्क पाकिस्तान में देखते हैं तमाम तर रिसोर्सेज हैं, हर तरह की लैंड आपके पास, हर तरह का वेदर, यानी कि वी आर ब्लेस्ड, किसी चीज़ की इस मुल्क में कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार हो रहा है। तो ये यकीन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पे बात करें राजा साहब, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, तमाम तर रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास टुकड़ा है ना, वी आर ब्लेस्ड, हर तरह का मौसम, हर तरह की लैंड, हम एग्रीकल्चर ममालिक में हमारा शुमार होता है, हर चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने पीने की अशिया बाहर से मंगवानी पड़ती है, फिर भी हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो ये यकीनन हमारी नाक़स कारकर्दगी, या हम कुछ करना नहीं चाहते। अपनी जो यूथ 65% से ज़्यादा हम बात करते हैं हमारी यूथ है, एक एसेट आपके पास है, अगर उसी को आप यूटिलाइज़ करें तो आपका मुल्क कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकता। तो क्या इस तरफ किसी भी सियासी पार्टी का कोई रुझान, कोई फोकस नहीं है कि हम अपनी इस लैंड, अपनी इस ये जो एसेट है हमारा, ये यूथ, इसको यूज़ करें? देखिए जी, ये बात इस तरह है कि मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने, जहाँ तक अगर बात करें, अभी भी वो हमारी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, वफाक में भी है, मुस्लिम लीग नून ने, मैं ये समझता हूँ कि इस पाकिस्तान को डिलीवर किया है। वाहिद वो जमात है जिसमें उन्होंने जो कहा है, जो अपनी आवाम के साथ कमिटमेंट्स की हैं, उस कमिटमेंट्स को पूरा किया है। और देखें, जहाँ तक यूथ की बात है, मेरा ख्याल है जो पार्टी ज़्यादा यूथ करती थी, उन्होंने उन 4.25 साल में एक टके का काम नहीं किया और एक टके की नौकरी नहीं यूथ को दी, उल्टा यूथ को बेरोज़गार कर दिया। तो यही हम बात करें कि आपके पास यूथ है, आप इसमें अब किसी भी सियासी पार्टी को आप ना सपोर्ट करें। हम जनरली बात करते हैं कि आपका सबका मोटो एक ही होना चाहिए, या एक ही होता है कि हमने इस कौम की जो खिदमत करनी है, हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। देखिए, मोटो बिल्कुल एक होता है, लेकिन काम बात वही है, काम डिफरेंट हो जाते हैं। ज़ाती अना परस्ती जब बना लेते हैं, ठीक है, ज़ाती उस चीज़ों पे बात करते हैं, भाई खुदारा उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि भाई अगर ये बंदे ने ये चीज़ बनाई है तो ये इसने आवाम के लिए बनाई है। अब ये नून लीग का दौर होगा या पीपल्स पार्टी का होगा या पीटीआई का होगा, तो ये आवाम ने यूज़ करनी है ये चीज़, या उन्होंने घर नहीं ले जानी। तो मकसद कहने का ये है कि इन चीज़ों को, इनको इस चीज़ का समझना चाहिए कि देखें, माशी तौर पे हम इससे पहले, ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ आपको जो बताऊं कि यूथ को, जिस तरह पीटीआई एक पार्टी इक़्तिदार में भी रही, फिर जो इन्होंने ब्लंडर किया 9 मई वाला, देखें हमारे इदारों पे, हमारी पाक आर्मी पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे उंगली उठाई, उन पे हमले किए, ठीक है, शोधा के मुजस्मे। तब यार ये यूथ को आप किस तरफ लेके जा रही हैं? उदाहरण मतलब आप होश के नाखून लें, ठीक है, अगर आपको इक़्तिदार नहीं मिला, जब आपको मिला तो उस टाइम आपने कुछ नहीं किया, तो
اب اگر آپ کو عوام نے عدم اعتماد آیا تھا جب ان کو ریفیوز کر دیا تھا تو آپ کا یہ مقصد تھا کہ آپ اداروں کے ساتھ فائٹ کر لیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے جو ہے نا ملک کی سلامتی پہ انگلیاں اٹھا لیں یا آپ اس پہ مطلب یہ بہت ایک غلط چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے. تو بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک میسیج بھی یہ ہے میرا. اچھا یہ راجہ صاحب ہم پھر وہی بات, کیونکہ یہ ایک ٹاپک بھی سینسٹیو ہے, تو میرا پھر سوال وہی کہ ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کی بات کر لیں, اس کا جو موٹو ہے وہ اس عوام کی خدمت, اس عوام کو سدھارنا, اس عوام کو خود مختار بنانا ہے. لیکن جہاں ہم عوام کو خود مختار بنانے کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا روزگار خود بنائیں, وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں, بزنس کی طرف جائیں, اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کریں, انہیں چھوٹے موٹے لون دیے جائیں جس پہ وہ اپنا کاروبار شروع کر دے. لیکن وہی ہماری یوتھ, وہی ہمارا طبقہ, ہماری قوم جنہیں ہم انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, ہم انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو کیا وہ عوام, وہ قوم دل برداشتہ ہو کے وہ جرائم کی طرف نہیں جائے گی؟ بالکل. دیکھیں تبھی تو کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے پہلے سے بہت زیادہ. مطلب ایسے حالات وہ کیوں بڑھا ہے؟ دیکھیں جی وہ کیوں بڑھا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو بے روزگاری, جب کچھ پارٹیز جب وعدے کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس ٹائم وہ ڈیلیور نہیں کرتی, تو دیکھیں اس بندے کو اگر وہ نوکری نہیں ملے گی تو وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ کرائم کی طرف جائے گا. بالکل جائے گا. جرائم کی ریشو بڑھے گی. اور دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ یوتھ انوالو ہے. یوتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے, نوکریاں ملنی چاہیے یوتھ کو, ٹھیک ہے, لون ملنے چاہیے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے ابھی بھی پنجاب میں یہ جو ہماری سی ایم ہے انہوں نے کیا ہے, مریم نواز سے بنے بائک دے رہی یوتھ کو, لون کا انہوں نے فیسلٹیز کی ہے, نوکریوں کی ابھی ریسنٹلی کچھ اداروں میں. اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقصد میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ نہیں کہ یہ ہماری جماعت ہو, یہ کوئی بھی جماعت ہے اقتدار میں ہے اس کو یہ کرنا چاہیے. میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں, میں یہ تو ایک جنرل بات ہے کیونکہ ابھی دور ہماری اس پارٹی کا چل رہا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, کی بات کر لیں, جب وہ عوام کو اپنے روزگار دے گی, وہ عوام کو ڈلیور کرے گی, وہ عوام کی بے روزگاری کم ہوگی, مہنگائی کی ریشیو کم ہوگی, آٹومیٹکلی آپ کی کرائم اور جرائم کم ہوگا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اچھا ہم دیکھیں, ہم بے روزگاری کے دیکھیں, جو بھی ہمیں اس وقت ہمارے سماجی مسائل کا ہمیں سامنا ہے, جو بھی ہمارے یہ جو جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, کچھ سالوں کی اگر بات کریں کووڈ سے پہلے کی ہم بات کریں, اتنے ٹف حالات نہیں تھے جتنے کہ اب دن بدن ہوتے جا رہے, بد سے بدتر جو ہے وہ حالات ہو گئے. بالکل مطلب اس سے پہلے بالکل یہ نہیں تھی. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب اگر آپ کے پاس ایک جوان بندے کے پاس روزگار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو مطلب اس کے پاس معاشی طور پہ وہ بالکل کمزور ہوگا, وہ سٹیبل نہیں ہے, تو وہ غلط طریقے کی طرف جائے گا, کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اپنے گھر کو چلانا ہے, تو اس نے اپنے بچوں بیوی کا پیٹ پالنا ہے, وہ کیا کرے گا, وہ جرائم کرے گا. کیونکہ سو کالڈ ہمارے سوسائٹی پہ ایسی ہو چکی ہے نا, اور سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ سفید طبقہ, سفید پوش طبقہ. وہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں وہ تو چلو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں, جو سفید پوش طبقہ ہے وہ تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, اور وہ اس ٹائم سب سے زیادہ پس رہے. میں کرائم کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی, میں اپنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس, ماشاءاللہ پھر بھی انہوں نے بہت اچھا اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کرائم کو کم کیا ہے, کیونکہ ان کو کرائم سے, جرم سے نفرت ہے, انسانیت سے نفرت نہیں ہے. تو وہ مطلب جس طرح اسلام آباد کے آئی جی صاحب ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں رات کو پورا مطلب بڑا, اور پنجاب کے جو آئی جی صاحب, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے, ظاہری بات ہے انتظامیہ, دیکھیں وہی قومیں مل جل کے, دیکھیں ایک پارٹی بھی یا ایک ادارہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, مل کے جو ہوتا ہے وہ سارا جو ہے نا اس مشکل ٹائم سے ہم نکال سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ ملک حاصل کیا ایک جان ہو کے, یکجا ہو کے, تو ہم نے یہ الگ وطن حاصل کیا. اب اگر اس کو کامیاب بنانا ہے, اس کو محفوظ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے, اب چونکہ واقعی بچانے کی حالت آ گئی ہے, تو بھی ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. اب بھی ہمارے یہ اپوزیشن نے اور جماعتوں نے اگر اس کے ناخن نہ لیے
خدا نہ خواستہ کل ہم بڑا نقصان کر لیں گے. ایسے؟ تو بڑے نقصان میں دیکھیں آج پاکستان کیونکہ ہے تو اس ہم سب خطے کے ہیں. لیے جب ہم عالمی طاقتوں کی بات کرتے ہیں تو منہ کھول کے بیٹھے ہوئے. بہت زیادہ جی اس ٹائم پہ لوگ بیٹھے ہیں اس انتظار میں جو ہمارے ایک سراؤنڈنگ میں ممالک کے میں نام نہیں لیتا, جی جی وہ سب تو کو اس پتہ ہے, ہم انتظار سب میں جانتے بیٹھے ہیں. ہیں کہ بھئی یہ ذرا سا اپنے پاؤں ویک سے پوائنٹ ویک اپنا ہو دیں. ہاں تو ہم ان کو گرا دیں. تو دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے پہلی بات ہے ہمارے پاس ایک مسلم ممالک اور اللہ پاک کا ہمارے بے کرم ہے. اللہ پاک کا ایک پھر بڑوں کی دعائیں, ہمارے بزرگ ایسے اولیاء ان کی, تو مطلب یہ ہے کہ ورنہ تو مطلب ہمارا ہمیں اپنے جو ہے نا وہ اپنے احساس اور جذبات کو چینج کرنا ہوگا, ورنہ یہ دعائیں بھی کسی کام نہیں آئیں گی. پر ابھی ایک کب تک بچائیں گی دعائیں, ایک ٹائم جو ہے نا اگر ہمیں اپنے وہی بات ہے, اپنے جذبات اپنے احساسات میں تبدیلی لانی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی اور سماجی انتشار آ رہا ہے اس وقت, اس میں اگر عام عوام کی بات کی جائے تو اس کا کتنا پرسنٹ ہاتھ ہے اس کو مزید ہوا دینے میں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں نا عوام اس ٹائم وہ اس طرف نہیں جانا چاہتی. الیکشن ہو گئے, پارٹیز آ گئی, جس کو اقتدار ملنا تھا اس کو مل گیا, جو اپوزیشن میں تھے ان کو وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. عوام چاہتی ہے اب سٹیبلٹی ہو, ملک میں روزگار آئے, ملک مشکل ٹائم سے نکلے. عوام یہ چاہتی ہے. عوام میں اس میں وہ نہیں عوام چاہتی کہ جناب علی کہ اس میں مزید ملک میں بگاڑ آئے, انتشار پیدا ہو. عوام ایسا, عوام اس چیز سے بالکل فیڈ اپ ہو چکی ہے. وہ اب یہ چاہتی ہے بھائی الیکشن ہو گئے ہیں, پارٹیاں جنہوں نے سولوشن چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں ان کو اس چیز سے نہیں ہے. جو دیکھیں چلیں کچھ تو ایفیلیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی, کچھ پرسنٹ ہماری ایسی عوام ہے جن کو وہ کہتے ہیں یار کوئی بھی جماعت ہے ہمیں روزگار چاہیے, ملک میں بے روزگاری ختم ہو, ہمارا پاکستان ترقی کرے, ہمارے پاکستان میں خوشحالی ہے, وہ یہ چیز چاہتے ہیں. یا فور ایگزامپل وہ ابھی میں کہتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کے بندے ہیں, کیونکہ ہم پبلکل لوگ ہیں, ہمارا لوگوں سے روز ملنا ملانا ہوتا ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھی اس ٹائم پہ ہم ملک میں بہتری آئے. وہ یہ نہیں چاہتے یار فلاں جماعت ہے فلاں جماعت, وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہوگی, تنگ آ چکی ہے. وہ مسلسل ٹارچر سہتے مسلسل یہ جو بد سے بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں, مسلسل یہ انتشار جو پھیلتا جا رہا ہے, اس سے اب وہ فیڈ اپ ہو گئے. اب وہ امن و سلامتی, سکون اور ترقی چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں. دیکھیں بالکل جی آپ بات کریں. تو یہ خوشحالی, یہ جو سپنا, یہ جو ترقی والا, یہ جو ملک کو آگے لے جانے والا سپنا, یہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں پھر وہ باپ کہیں گے میں سیاسی بات کرتا ہوں. میں ابھی ہماری دیکھیں گورنمنٹ نے نون لی گی, انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب نے آگے بھی ڈیلیور کیا ہے, اور اب بھی میں جس طرح شہباز شریف صاحب ہمارے پی ایم دن رات کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ اس دن میں نے وہ دیکھا ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کے ساتھ سی ایم کے پی کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایک اچھا میسیج ہے. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آج میں اس لیے بیٹھا ہوں, عوام کے لیے ادھر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اچھا میسیج ہے, بیٹھے. دیکھیں میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ معاشی ذاتیات سے نکلیں. اور انہوں نے مجھے دیکھیں کوئی مخالف جماعت بھی ہے, جو بات اگر ان کا اچھی ہے تو وہ ایکسپوز کرنی چاہیے, اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, ہم اس کو. کیونکہ وہ سی ایم صاحب اس دن ہمارے وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے, اور انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ میں آج اس لیے بیٹھا ہوں عوام کے مسائل کے لیے کہ ہم آگے مل کے چلیں. تو ڈیٹس اچھا میسیج ہے, اور میں یہی چاہتا ہوں. دیکھیں کے پی کے والے جو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہی چیز اگر اور موصوف جو جماعت میں بھی ہے کہ ان لوگوں کی سوچ ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ابھی بھی دن رات ایک کر رہے ہیں, اور مزید آگے بھی اچھا ایک جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر عام عوام کی ہم بات کرتے ہیں تو اس ملک کی جو سیاسی سماجی حالات ہیں اس کو لے کے اس کی ذہنی جو صحت ہے وہ بگڑ چکی ہے. وہ یہ جو ہم بات کریں وہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو گئے. کیونکہ پنجاب میں آپ کی بات کریں, پنجاب میں سی ایم مریم نواز صاحبہ یقین کریں ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید اور ٹائم ہوگا تو اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں ماشاءاللہ کتنا بہتری ہوگی. یہی ہم بات کریں کہ ہر وہ سیاسی جماعت جو اقتدار میں آ رہی ہے, اگر وہ کام کر رہی ہے اسے کرنے دیں, اسے مزید اپریشیٹ کریں. جو اپوزیشن ہے وہ بھی بجائے ان کو ٹانگیں کھینچتے ہیں یا لیگ پولنگ کریں, ٹھیک ہے, تو کام کریں. اگر اور مل جل کر کریں. ادھر پی ٹی آئی کی سی ایم ہے کے پی کے میں, ٹھیک ہے, ان کو ووٹ ملے, وہ سی ایم بنے, وہ کام کریں, تو ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے ان کا جہاں پہ ان کو وفاق کی ضرورت پڑے, پنجاب کی ضرورت پڑے, وہ ان کو سپورٹ کریں اور وہ ڈیلیور کر سکیں.
ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اگر ادھر کے ہیں تو ان کو اس عوام کو معاشی طور پہ وہ بہتر نہ ہو, یا وہ ہماری ایسی سوچ نہیں ہے, مسلم لیگ نون کی ایسی سوچ نہیں. مریم نواز صاحب پنجاب میں ڈلیور کر تو رہی یہ ہیں. وش کرتے ہیں ہم عام عوام تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ سب کی ایسی سوچ ہو, سب کی ایسی کس سوچ ملک کو ہم نے کامیاب بنانا ہے. بالکل, یہ سوچ ہوگی تو ملک کامیاب ہوگا. اگر اس سوچ سے ہم نہیں نکلیں گے, تقسیم میں ڈیوائڈنگ رول میں لگے رہیں گے, تو پھر ہم آلریڈی پیچھے جا چکے ہیں, پھر مزید اور ہم پیچھے چلے جائیں گے. مزید ہم 75 سالوں سے ہم سروائیو کرتے آ رہے ہیں, اور جو کچھ بچے کچے کچھ حالات تھے اب وہ بھی وہ دیکھیں نا یہ چیزیں, تو اب لگے ہوئے ہیں کام. ادھر میاں صاحب ماشاءاللہ دن رات کام کر رہے ہیں. پی ایم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اگر یہ جو جتنے بھی سیاسی ہتھ کنڈے, جو بھی انتشار, جو بھی رات کو کچھ اور ڈیسیجن ہوتا ہے, دن کو کچھ اور ہو جاتا ہے, یا ایک سیاسی پارٹی آپس میں گالم گلوچ کر رہی ہوتی ہے, اگلے دن وہ دوست بنے ہوتے ہیں, اب عوام کو پوری اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا, تو عوام کو کیسے اس چیز سے سائڈ پہ رکھا جائے کہ وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کرے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ابھی نا اتنا میڈیا کا دور ہے, اب عوام نا ہم سیاستدانوں سے زیادہ سمجھدار ہے, وہ خود سمجھتی ہے, وہ اب خود کہتے ہیں کہ بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور بات کر رہے ہیں, بعد میں آپ کافی کٹھے بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. تو اب عوام خود بہت سمجھدار ہوگی, اب اویئرنیس آ گئی ہے, میڈیا کا دور ہے, اب وہ چیزیں نہیں تھی جو اس سے پہلے تھیں. یس, تو یہ چیز ہے. اس ملک کو کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک معاشی بحران ہے, کیسے نکالیں؟ دیکھیں جی, معاشی بحران میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں ہماری جوڈیشلی ہے, اس کے ساتھ ہماری جو حکومت ہے, ٹھیک ہے, جوڈیشلی ساتھ ہو, الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, اور جماعتیں جو ہیں, چاہے سی ایم صاحب ہیں پی ٹی آئی کے بھی کے ایم اے, یہ سارے مل بیٹھ کے اور اس کو آگے لے کے چلیں. صحیح. اگر ان کو کچھ پرووائڈ وفاق سے ان کو چاہیے, وہ پرووائڈ کریں ان کو کوئی ہیلپ فل ہو, ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اس مشکل بحران سے نکالیں. اگر وہ اسی بحث میں ہم رہیں گے کہ ہم سی ایم کے پی کے وہ کہیں جی سی ایم پنجاب کو کام نہ کر سکوں, ان کو میں بلیم کروں, یا وہ ان کو بلیم کریں گے, کہ وفاق جناب کے پی کے کو بلیم کرے گا, ایسا نہیں چلے. اب ٹائم وہ آ گیا کہ مل بیٹھ کے, ٹھیک ہے, آپ کے ادارے آپ کے پارٹی کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی جوڈیشلی ہے, آپ الحمدللہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. اور اسی میں یہ سمجھتا ہوں اسی عزم سے الحمدللہ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. یقیناً ہم جا سکتے ہیں. یہی عزم, یہ جو جذبہ ہے, یہ جو احساس ہے وہ ہونا چاہیے. اور جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, اس کا تو مطلب, اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے عوام کو سرو کرنا ہے, آپ نے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے, ان کی مشکلات کا حل نکالنا ہے, نہ کہ آپ اقتدار میں آنے کے بعد عام عوام کو بھول جائیں. مزید بھی اس پہ ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں حالات حاضرہ میں جو ہمارے سیاسی سماجی انتشار ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے. نت نئی کچھ نہ کچھ افواہیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, جو کہ یقیناً ایک عام آدمی کے لیے وہ کافی خطرناک بھی ہوتی ہیں, اس کی ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتی ہیں, حالات کو متاثر کرتی ہیں. اسی پہ بات کر رہے ہیں. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ریاست حکومت سے وہ کیا توقعات رکھتا ہے, کہ کوئی بھی حکومت جب اقتدار میں آ رہی ہے تو وہ کیا اس کے لیے بہتری لائے گی؟ دیکھیں جو عام آدمی ہے نا جی, اس کو کسی بھی گورنمنٹ سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر عام آدمی وہ کہتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ آئے, پر یہ ہے کہ مہنگائی کم ہو, ملک میں خوشحالی ہو, ملک میں روزگار آئے, ہمارے بیوی بچے 2 وقت کی روٹی کھا سکیں سکون سے. اور اس سینس میں زیادہ تر جو پرانے لوگ ہیں, جو سمجھدار ہیں, جو سوچ رکھتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی اس ملک کو ڈیلیور کیا. اس ملک کو جو باتیں کی وہ باتیں نہیں رہیں, ڈیلیور کیا. سستی روٹی آئی ایک دور میں, آپ کو پتہ ہے 2 روپے روٹی تھی, سستے تندور آئے, عام عوام سب کو پتہ ہے. اچھا اب ریسنٹلی, ابھی جس طرح ساروں کو پتہ ہے, لیکن کوئی چھپی نہیں ہے. آج کل تو اتنا ماشاءاللہ ہے کہ جو بچے وہ گوگل مارے نا, تو وہ ایک کلک پہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. نون کا, پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا, ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. لوگوں کی یہ سوچ ہے. لوگ کہتے ہیں اب دور ہے میاں نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب پی ایم ہے ہمارے, سی ایم مریم نواز صاحب ہیں, پنجاب میں لگی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں. آپ دیکھ لیں تھوڑا سا
چلے میں زیادہ بات نہیں کرتا کہ اس میں تھوڑا سا مہنگائی میں فرق ہوا ہے. آٹا سستا ہوا, ٹھیک ہے, ابھی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آٹا سستا ہوا, ٹھیک ہے, پیٹرول سستا ہوا پچھلے دنوں, ٹھیک ہے. توقع زیادہ کی تھی لیکن کم ہوا. دیکھیں ٹائم ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے گورنمنٹ, ایک بات پہلے سے کہتے ہیں نا کوشش جاری ہے. دیکھیں شاید مجھے یا آپ کو یہ جو آٹا سستا ہوا یا پیٹرول سستا ہوا اتنا فرق نہ پڑے, پر جو تنخواہ دار بندہ ہے, جو عام آدمی جس کا ایک مہینے کا ڈیلی بیسس والا, جس کا ایک پیکیج ہے سیلری کا مہینے میں جس کو ملنا ہے, اس کو اس چیز سے بہت ڈفرینس پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم تو چلو کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑا ہے, یہ زیادہ ہونا چاہیے, بالکل ہوگا, ٹائم ملے گا. بات وہی ہے کہ کام کرنے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون مزید جو ہے نا بہتر کرے گی. عام آدمی کو یقیناً ہم حکومت کی بات کرتے ہیں, ریاست کی بات کرتے ہیں, چیلنجز ہیں, تو اٹ سیلف وہ اپنی مدد آپ کے تحت, کیونکہ اب ایک دم سے ہم حکومت پہ بھی بلیم نہیں ڈال سکتے کیونکہ حالات جو ہیں جس بھی سیاسی پارٹی ہے جیسے بھی ہوئے خراب تو ہوئے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ان چیلنجز سے کیسے نپٹ سکتا ہے؟ دیکھیں عام آدمی ایک تو یہ چیز ہے کہ اب جس طرح پہلے سے بہتر ہوا ہے, دوسرا تھوڑا سا ویٹ ہو, جس طرح اب آگے بجٹ آ جائے گا, آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ, تو میرا خیال ہے کہ مزید آگے انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی. صبر سے کام لے, اب امید رکھیں, صبر سے کام لیں. دیکھیں کتنے صبر میں میں کیونکہ ہم عوام بھی کہتے ہیں ہم صبر کر کے تھک چکے ہیں, ہم رزلٹ چاہیے. دیکھیں رزلٹ چاہیے, وہ پتہ ہے کمپیئر ٹو کرتے ہیں یار, 4.5 سال میں ایک دور تھا, 4.5 سال ایک پارٹی کو, اس میں کچھ نہیں ہوا, اس میں تو ابھی ریسنٹلی 4-6 مہینے نہیں ہوئے, تو ظاہری بات ہے وہ سام کا ڈرتا ہے, رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو پر الحمدللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پارٹی عوام کا جو نظریں ہیں اور جو سوچ اور ایک ہے وہ, اور جو اعتماد ہے وہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پہ ہے کہ یہ بہتری کی طرف لائیں گے. اچھا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے ہی جو ہمارے ایک ہی معاشرے میں بسنے والے لوگ ہیں, جب ان میں ہم تقسیم ڈال دیتے ہیں اپر کے لیے, اگر میں رول ریگولیشنز کی بات کروں, لاء کی بات کروں, اپر کے لیے ہم کچھ اور قوانین ہوتے ہیں, مڈل کے لیے, لوور مڈل طبقے کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں, تو یہ جو تقسیمی نظام ہے, تعلیم کی بات کریں, کھانے پینے کی, نوکریوں کی بات کریں, کسی ادارے میں اس نے کام لینا ہے وہاں پہ ہم رویہ دیکھ لیں, تو یہ جو تمام یہ جو ایشوز, یہ بھی مسائل ہیں, کیا یہ بھی تو عام عوام کو انتشار کی طرف نہیں لے کے جا رہے, یہ حکومتی رویے یا اداروں کی رویے, تقسیمی رویے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقسیمی رویے نہیں ہونے چاہیے. آف کورس نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تقسیم کیونکہ ایک گورنمنٹ نمبر پلیٹ والے کے لیے بھی وہی رولز ہوں گے جو کہ ایک پرائیویٹ کے لیے, اور بلکہ گورنمنٹ والے کے تو زیادہ ہوں گے, کیونکہ وہ ایک ظاہری بات ہے سرکار کا ملازم ہے, تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے جو ایک عام بندے کے ساتھ. پھر اس حوالے سے ایک میں چیز پہ بھی بات کروں, میں جس طرح بھی یہ آپ نے بات کی نا, اس میں ایک چیز یہ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے, ہمارے لوگوں کے روز مسئلے مسائل ہیں اس میں, جس طرح ہماری اسلام آباد اور پنجاب پولیس اس ٹائم الحمدللہ وہ کوئی امیر آدمی بھی چلا جائے اسی کے ساتھ وہی رویہ ہے جو غریب آدمی کے ساتھ ہے, میرٹ پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ چیز ہو جائے گی, میں ایک ایگزامپل دی آپ کو, اسلام آباد اور پنجاب پنڈی پولیس کی, اسلام آباد پولیس کہ میرٹ پہ امیر آدمی کے لیے بھی وہی لاء, وہی طریقہ کار ہے جو غریب آدمی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اگر امیر جو آ گیا تو اس کو اور طریقے سے ڈیل کریں گے, غریب کو. یہی چیز امیر کو بھی لائن میں لگنا چاہیے, لائن میں لگنا چاہیے. اب یہی چیز کو, یہ جو میں نے آپ کو بات کی, اسی چیز کو دیکھیں, یہ ایک چیز ہے نا, اسی چیز کو ہم اگر لے کے چلتے ہیں ہر جگہ پہ, ہر ادارے پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک بہت اچھا اور ایک بڑا ایک اچھا میسیج بھی جاتا ہے اور ترقی کی طرف بھی جائے گا. دیکھیں جب ہر عام بندے کو بھی سہولیات پرووائڈ ہوں گی, اس کو ایک عزت کے ساتھ اس کی بات سنی جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں آدھی لڑائی تو ہماری وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اپنی قیادت کو ہم کیسے جھنجھوڑیں, کیونکہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کے, بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھ کے تو آپ عام عوام کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے کہ ایک یہاں ریڑھی والا کیسے کما رہا ہے, کس طرح گھر چلا رہا ہے. دیکھیے یہ آپ نے ایک جو بات کی بہت اچھی بات ہے,
پر اب اس میں کوئی قیادت، میں جو اپنی ایک پارٹی کی بات کروں، یہ تو ایک گلی محلے کا بھی درد سمجھتے ہیں. جو اور پارٹیز ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں، ان کے لیڈران کو کہتا ہوں، یہ اسپیشلی پی ٹی آئی کو، کہ بھئی خدارا آپ اس چیز سے نکلیں. اگر آپ اسمبلی میں آ ہی گئے ہیں تو ایک اسمبلی کا تقدس پامال نہ کریں، اور عوام کی جو ایک مسئلے مسائل آن روڈ پہ ہیں، ایک جس طرح آپ نے بات کی ریڑھی والے کا ایک مسئلہ ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہماری جماعت جو اپوزیشن میں اگر آپ بیٹھیں، حکومتی جماعت کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے مسئلے مسائل حل کریں. میاں صاحب نے شروع دن سے یہ میسیج دیا ہے کہ میں جب اقتدار ملا، کوئی بھی پارٹی ہے وہ میرے ساتھ گورنمنٹ بناتی ہے، میرے ساتھ چلنا چاہتی ہے، جہاں پہ اس کو میری ضرورت ہے وفاق کو، تو وہ اس کو دے گی تاکہ وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. یقیناً ملک کو بہتری کی طرف لے جانا. ابھی چھوٹی سی، جس طرح اس دن وہ سی ایم بیٹھے ہوئے تھے کے پی کے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کے ساتھ، تو وہ انہوں نے تو خود بٹھایا، ساتھ بلا کے بٹھایا. ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا وقت ہو کہ تمام سیاسی پارٹیز ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور یہ ان کا موٹو ہو کہ اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. انہوں نے خود بلایا بھی، آپ آئیں، بتائیں ہمیں مسئلے کو بتائیں جو ہم حل سکتے. اب یہی ایک میسیج ہے. اچھا یہ ایک عوام کی طرف سے یہ ایک سوال ہو، اگر میں پوچھ لوں، عوام کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہوں، کہ اتفاق تمام تر سیاسی پارٹیز میں کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں بات وہی آ گئی ہے، کچھ چیزوں اس کے لیے بڑی سوچ رکھنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کام ایک ہی عوام کے لیے، ایک ہی ملک کے لیے، کسی دوسرے کے لیے، کسی اپنے کوئی ذاتی بزنس کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. آپ اگر ایک کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، قیادت سنبھال رہے ہیں، ایک حکومت آپ سنبھال رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو بیسک مقصد ہے ملک پاکستان اور اس کی عوام کی خدمت، تو یہ پھر سب میں انتشار یا سب میں اختلافات. دیکھیں جی، میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی بات ہوتا ہوں. اب میں جس طرح بات کروں کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کی بات کروں نا، اب ان کو اس چیز کی سمجھ آئے گی، یہ ساتھ بیٹھیں، ان کے کوئی مسئلے مسائل وفاق میں بتائیں. نہیں زبردستی نہیں، اس دن بلکہ بیٹھایا محسن نقوی صاحب سی ایم. اب ان کی جو سوچ ہے، ان کے لیڈر جیل میں ہیں، عمران خان صاحب. دیکھیں قانون اپنا راستہ لے گا، اگر وہ بے گناہ ہیں ان کو ضمانت ہوگی، وہ رہا ہو جائیں گے. انہوں نے اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ بنا لیا، یار عمران خان رہا ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے. اب ہمارے میاں صاحب اندر تھے، مریم نواز صاحب اندر تھے قیدوں میں. یہاں پہ مجھے ایک اور چیز، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں سیدھا کچھ پوائنٹس ہیں وہ جلدی سے کلیئر ہو جائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیز چلی آ رہی ہیں، کہ آپ نے کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا، ایک جنرل سا جواب عام عوام کے لیے، کہ جتنی بھی اس وقت سیاسی پارٹیز ہیں ان سب کو ہمیں بریک دینی چاہیے اور کسی نئے ینگسٹرز کو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، کچھ ایسی پارٹی تشکیل دینی چاہیے جو نیا موٹو رکھتا ہو، نیا ویژن رکھتا ہو. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی ایسی کون سی پارٹی ہوگی تیار کی جائے، جو نئی خود تیار کی جائے دیکھیں اپنی یوتھ میں سے، کیونکہ یوتھ آپ کی بڑی قابل ہے. بھائی دیکھیں یوتھ قابل ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ ایکسپیرینس بھی بڑی چیز ہوتا ہے. آپ ان کو ساتھ لگائیں، یہ ملک دیکھیں، ابھی سے ساتھ لگائیں، انگیج کرنا شروع کریں. میری بات سنیں، ملک چلانا یہ ٹھیک ہے. اب ایک بندہ مطلب اگر فرض کرو گاڑی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو کہیں جی آپ جہاز چلا لیں، تو وہ جہاز تو نہیں چلائے گا نا، وہ پہلے اس کا ایکسپیرینس لے گا، اس کو سیکھے گا تو وہ چلائے گا نا. اگر آپ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اپنی یوتھ سے ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں جو اتنی پوٹینشیل رکھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ نے جس طرح بات کی، ایک نیوٹرل ہو کے بات کرو، بالکل لینے چاہیے. ہمیں یہ چاہیے ینگسٹر جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، ان میں ویژن ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کا، ضرور ان کو اپنے جماعت میں لیں، ان کو کسی اچھے منصب پہ بٹھائیں تاکہ وہ کام کر سکیں. میں یہ بالکل میں اس چیز سے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس چیز پہ. جی، عام عوام میں کہیں نہ کہیں مایوسی اس وقت ہے، یہ ہمیں ماننا ہوگا. یہ مایوسی ہے تو کیا سمجھتے اس مایوسی کو ختم کیسے کیا جائے؟ دیکھیں اس مایوسی کو دیکھیں ٹائم تھوڑا لگے گا. میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑا سمجھیں اگر کچھ پرسنٹ بہتر ہوا ہے، مجھے امید ہے. دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور اللہ پاک جو ہے نا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں. یہ جو جواب ہے یہ یقیناً جو سننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے راجہ صاحب اور کتنا ہم صبر کریں اور ہم کتنا برداشت کریں. کہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, ٹائم فریم کی نا, جتنے ٹائم میں گورنمنٹ ہوئی, تھوڑا شارٹ سا ٹائم ہے یہ. تو امید ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مزید ہمیں اور ٹائم ملتا ہے تو ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا, بے روزگاری بھی دور ہوگی, خوشحالی بھی آئے گی, نوکریاں بھی ہوں گی, روزگار بھی ہوگا, اور یوتھ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے چلائیں گے. ٹھیک, عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام ہی کی طرف سے آپ جواب دیجیے گا کہ عوام, کیونکہ عام عوام میں آپ جاتے ہیں, ان کی اب سوچ سے آپ واقفیت رکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, کہ اس وقت سیاسی اور سماجی جو انتشار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تبدیلی, میں وہی آپ سے بات کی عام عوام کی سوچ کیا کہتی ہے؟ عام عوام کی سوچ یہی ہے کہ بھی ایک پیج پہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, ایک انسان کے لیے ملک کو نہ روکیں, ایک انسان کے لیے ملک کو, ٹھیک ہے, جو آپ کے نظریہ ہوتا ہے, جو آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے, برعکس یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اگر ہم اب بھی ان کو نہیں یہ سمجھ آئے گی کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہیں چلیں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی, پھر کبھی سمجھ نہیں آئے گی, پھر کبھی نہیں سمجھ آئے گی, اور شاید پھر نقصان کر بیٹھے. تو مقصد کہنے کے اس نقصان سے بچنے کے کہ آپ کو چاہیے کہ الیکشن ہو گئے, جس کو گورنمنٹ ملنی تھی مل گئی, جو اپوزیشن میں ہیں, جو سارا ایک سیٹ اپ اب ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹنس نہیں ہے ہم لوگوں میں, ایکسیپٹ نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں ایک بندے کو اللہ نے عزت دے دی ہے, وہ اگر ایک منصب پہ بیٹھا ہے تو بھئی ہم اس کو کیوں برا بھلا کے, ہم اس کی کیوں ٹانگیں کھینچیں. وہ غلط کام کرے تنقید کرو, وہ غلط بات کرے آپ اس پہ بات کرو. اب بلا وجہ ایک پرسنالٹی کلیش یا ایک دوسرے سے جیلس پن میں, بھئی یہ اس طرح تو نہیں ہوتی, اس طرح تو ملک نہیں چلتے, اس سے ملک نہیں چلتا. ہم اکثر بات کرتے ہیں پروگرام میں کہ ہمارے یوتھ کی کردار سازی ہونا, ان کی تربیت ہونا بڑی اچھی بات ہے اور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ اچھے اساتذہ ہونے چاہیے. لیکن جو حالات اس وقت ہمیں اپنے سیاسی نظر آ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہمیں اپنے تمام تو جو سیاسی پارٹیز ہیں, جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کی کردار سازی ہو رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خدا ذاتیات پہ نہیں آئے, اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کریں. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میں پیغام یہی دوں گا جی اپنے ینگسٹر کو اور اپنے پاکستان کی عوام کو کہ صبر سے کام لیں, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج اگر مشکل ٹائم میں ہے تو اللہ کرے گا, اللہ پاک اس چیز کو بہتر کرے گا, اور ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ, پہلے بھی ہماری پارٹی نے اس کو ڈیلیور کیا تھا, تو انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. پر بات وہی ہے کہ خدا رہا ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, ایک بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین ہم بات کریں اپنی سیاست کی, بات کریں اپنی سیاسی حکمرانوں کی, بات کریں اس پہ جو سیاسی انتشار ہے, یقیناً اس پہ مل جل کر, مل بیٹھ کر اس پہ سوچنے کی, کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک سب کا ایکول ہے, یہ ملک سب کی پہچان ہے. کسی ایک سیاسی پارٹی نے اس ملک کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ملک صرف اسی نے چلانا ہے یا ملک صرف اسی کا ہے. یہ تمام تر لوگوں کا, اس ملک میں جو بسنے والے تمام تر لوگ ہیں, یہ ان کی پہچان ہے. وہ کسی بھی ملک, کسی بھی کنٹری چلے جائیں, ان کی جو پہچان ہے وہ پاکستانی رہتی ہے. تو خدا را اس پاکستان کی, ان پاکستانیوں کی حفاظت کریں, اور تمام تر پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یکجاں ہو, برداشت سے جو ہے وہ کام لینا سیکھیں, اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے کام بھی کریں اور دعا بھی کریں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.